8th grade में कैडेट कॉलेज हसनमदाल गया. डिसिप्लिन वहाँ से आया सर. डिसिप्लिन कह लें या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन. पहली चीज़ आप ये करते हो निकल के हसनमदाल से ना, आप अपना बेड नहीं बनाते, आप अपने बाल बड़े करते हो, क्योंकि जो है ना आपने वो अपनी तरफ से जो है ना रिबेलियन थोड़ा सा शो करना. मैं वो अक्सर ये डिस्क्राइब करता हूँ कि रेयर सिचुएशन कि आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली डिस्पाइट गोइंग टू MIT. और इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट ये हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे डेस्क फ़ोन पे कॉल आती है, आपसे ये जो सरमायाकार आपने शुरू किया उसके बारे में बात करनी है. बल्कि वो मुझे पंजाबी में उन्होंने मेंशन किया था कि बराज साहब ये बड़ी चंगी शेयर कर रहे हो, तुसी अरेंज करो इस तारीख तक इन्ने लाख रुपए तुसी डिपॉजिट कराओ. पहली 5 अगर इन्वेस्टमेंट्स वाले आप बता दें क्या थी. जिसका बेबी होता है एक स्टार्टअप और जिस वो पैशन से जो वो बनाते हैं और जिस किस्म की एफर्ट वो डालते हैं, वो कोई इन्वेस्टर तो नहीं कर सकता. और ना आई विल रेज माई हैंड. थोड़ा सा अगर VC फंड के बारे में बताएं. अचानक हमने देखा जी $80 मिलियन रेज हो गए हैं 50. अब ये नंबर पाकिस्तान के लिए $80 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट. मतलब आप $80 मिलियन या इवन $10 मिलियन $2 मिलियन आप कहाँ लगा रहे हैं. उससे पहले एक लोगों को गिव नहीं थी कभी भी. दे वोंट बिलीव इट कि जी यू कुड रेज $10 मिलियन एज अ पाकिस्तानी कंपनी. स्पेंड थोड़ा सा बेहतर हो सकता था ऑब्वियसली. सो एवरीवन इज फीलिंग द पेन राइट नाउ. और ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा है. लाइक यू नो हु इज वेयरिंग शॉर्ट्स व्हेन द टाइड गोज डाउन. अगर पेमेंट गेटवेज की अगर हम बात करें, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, लेट्स से जैसे पियोनियर है, उन्होंने आई फील लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. तो जो स्टार्टअप्स हैं या इवन स्मॉल बिजनेसेस, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी. हम सारों को थोड़ा थोड़ा एक रोल प्ले करना है. और आई थिंक जो लर्निंग्स हैं पिछले 6 साल की और $1 बिलियन की, उनको बस ज़ाया ना होने दें, ताकि अगला जो $1 बिलियन है वो उसी तरह का उसका फेट ना मिटे. I think we can start with because we are seeing you over the last few years. 18, 19, 20 में ज़रा ज़्यादा नज़र आने लग गए थे. फिर obviously हालात के साथ साथ चीज़ें भी चेंज हुई. Like what's happening in your life right now? Yeah, I think the big change over the last, call it decade or so, वो यही था वापस रिलोकेट करना पाकिस्तान का और सरमायाकार का शुरू करना, जो कि 2018 में हुआ. उस वक्त एक वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी पाकिस्तान में, तो दैट वाज क्वाइट अ बिग चेंज. तो वो एक पूरे इकोसिस्टम के अंदर एक नया एसेट क्लास इंट्रोड्यूस करना और उसके अराउंड एक थोड़ा जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको प्रमोट करना. आई थिंक वो शुरू के कुछ साल जो थे, दैट रिक्वायर्ड मी टू बी मोर पब्लिक, ताकि लोगों को पता चले कि यार एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अ वायबल करियर चॉइस. एंटरप्रेन्योर्स को फंड करने के लिए ये एक एसेट क्लास है, उसके अंदर एक फॉर्मल फंड के तौर पे, सरमायाकार के तौर पे. And this is 20. So actually started investing last day of 2016 was the first investment जो पटारी की थी. फिर 2017 में भी थोड़ी सी investment. And that was your first investment? That was first investment in Pakistan. Okay. पर तब तक ये फॉर्मल फंड के तौर पे नहीं स्ट्रक्चर हुआ था. ये फंड का हमारा पहला क्लोज हुआ था 2018 में. Okay. उसके बाद वी कंटिन्यू टू फंड रेज, क्योंकि पहला जो क्लोज था वो ऑफ अ स्मॉलर अमाउंट. उस वक्त तो सिर्फ ये हमने शो करना था कि ये किया जा सकता है. उसके बाद इंस्टीट्यूशनल थोड़ी सी सपोर्ट मिलना शुरू हुई. IFC आए 2019 में, और 2020 में फिर ऑब्वियसली कोविड आ गया, तो तब भी हम ज़्यादा फंड रेज कर रहे थे. तो थोड़ा सा उसके बाद आई थिंक 2021 में हमने फाइनल क्लोज किया. थोड़ा सा मुझे अपना अगर बैकग्राउंड पहले उससे अगर हम शुरू करें. सो यू बॉर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान, फिर बाहर पढ़ने के थोड़ा सा अगर बचपन या वो क्या था. बिल्कुल पिंडी बॉय हूँ. ओके. पिंडी में बड़ा हुआ. सेंट मेरीज एकेडमी एक स्कूल है वहाँ पे लालाजार में, वहाँ पे जाते थे. 7th ग्रेड के बाद 8th ग्रेड में कैडेट कॉलेज हसनमदाल गया. ओके. डिसिप्लिन कह लें या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन बाद में, क्योंकि वो उसके बाद बंदा रिबेल करता है. क्योंकि सुबह 4 बजे उठा के सोटियों पे वो अगर PT करा रहे हैं तो कभी तो वो निकलना था. तो पहली चीज़ आप ये करते हो निकल के हसनमदाल से ना, आप अपना बेड नहीं बनाते, आप अपने बाल बड़े करते हो, क्योंकि जो है ना आपने वो अपनी तरफ से जो है ना रिबेलियन थोड़ा सा शो करना होता है. पर वो मैं O लेवल्स वहाँ से किया हसनमदाल से. फिर मैं फॉरबेल्स से आके इस्लामाबाद में A लेवल्स किया. उसके बाद सम स्ट्रोक ऑफ लक एंडेड अप एट MIT फॉर अंडरग्रेजुएट. ड्यूरिंग दैट टाइम एट MIT मैंने 1 साल ऑक्सफोर्ड में किया एज एन स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम. फाइनेंस का शौक था. जब MIT ज्वाइन किया तो तब तो मैं बिल्कुल वो फिज़िक्स के अंदर आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, राइट, लाइक पाकिस्तान फिज़िक्स टीम और लाइक वो सही किस्म, लाइक जो नर्ड नहीं होता उस किस्म का मैं था.
अभी भी हूँ, पर थोड़ी सी सोशल पॉलिश आ गई है साथ साथ. तो MIT में थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ अराउंड फाइनेंस साइड, और वहाँ पे मेरा क्योंकि एकेडमिया की तरफ इतना रुझान नहीं था टीचिंग वाइज, बट स्टडीज़ में आई वाज गुड, गॉट द ग्रेड, सो आई वाज एबल टू गेट इनटू दीज प्लेसेस. तो करियर मेरा शुरू हुआ फाइनेंस में मॉर्गन स्टैनली के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. इंटर्नशिप की मैंने जूनियर ईयर के बाद लंदन में, उन्होंने फुल टाइम ऑफ़र की, तो आई जस्ट जॉइन देम फुल टाइम इन 2008. 2008 अब इंटरेस्टिंग वो वक्त था क्योंकि वो सारे बैंक्स भी कोलैप्स कर रहे थे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहा था. तो मैंने कहा कि ये तो अपनी किस्मत ही ऐसी है कि जो जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है. तो आई सर्वाइव दैट पीरियड, डिड रीजनेबली वेल. पर इंटरेस्ट फिर उस वक्त पता चला कि बाय साइड क्या होती है, इन्वेस्टिंग साइड क्या होती है. और ये मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे वालिद साहब से भी मिलता था बचपन में. उनका क्या बैकग्राउंड था? वो उनका ही वाज अ बिजनेसमैन, एक ट्रैवल एजेंसी थी उनकी, साथ थोड़ा सा रियल एस्टेट वगैरह का करते थे. पर एक वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना आर्बिट्राज का, कि एक जगह में जहाँ पे आपकी अंडर वैल्यूड चीज़ है उसको वहाँ से लेना फिर कहीं और जाके, तो वो थोड़ी सी ट्रेडिंग टाइप वो माइंडसेट था. पर लाइक यू नो इट वाज ऑल ड्रिवन बाय दिस आइडिया कि आप वैल्यू फाइंड करें और एक अच्छी चीज़ को फेयर वैल्यू से कम पे ख़रीदें, एंड देन इफ़ थिंग्स चेंज, थिंग्स इम्प्रूव, या आप उसके अंदर खुद वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो उसको कल को जाके आप ज़्यादा वैल्यू पे बेचें. तो वो कोइंसिडेंटली अब आई डू दैट एज ए करियर, पर वो शुरू की चीज़ें वो सीखी वालिद साहब से. तो फाइनेंस के अंदर जब आया तो 2008 में मॉर्गन स्टैनली, जिसमें मैंने मेंशन किया, ज्वाइन किया, और 2011 तक मैं फिर मूव कर चुका हुआ था प्राइवेट एक्विटी की तरफ, जहाँ पे मैं सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के साथ था, स्टिल बेस्ड आउट ऑफ लंदन. वहाँ पे हम सिंगापुर के फॉरेन रिजर्व्स को इन्वेस्ट करते थे. वो नंबर्स वर मच बिगर. सिंगापुर की गवर्नमेंट के जो बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्टली. तो उनके 3 सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं और ये वाला काफ़ी बड़ा बीच में आता है. और तब इत्तेफाक ये हुआ कि उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टीम्स तब ताज़ी बन रही थी. और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली व्हेन यू डोंट गो थ्रू अ फंड, यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन, और वो प्राइवेट एक्विटी कंपनीज में था. तो वो मुझे अपनी एज और एक्सपीरियंस के लिहाज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई. पर दैट वाज गुड क्योंकि आई रैन विद इट. और छोटी सी हमारी टीम थी उस वक्त. जब मैंने जब ज्वाइन किया तो तब हम अमेरिकाज़ में भी, और पूरा EMEA रीजन जिसे बोलते हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, वो सारा हम लंदन से इन्वेस्ट कर रहे थे. तो कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हुई अक्रॉस वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स. तो थोड़ी सी एक ट्रेनिंग होना शुरू हो गई एज एन इन्वेस्टर कि क्या देखना होता है कंपनी में, व्हाट मेक्स अ गुड मैनेजमेंट टीम एंड ऑल. और इसके साथ साथ पैरेलल में मेरे जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि यार तुम्हारा अपना कंपेरेटिव एडवांटेज कहाँ पे है. और वो मैं पाकिस्तान की इतनी बातें करता था तो कहते हैं यार पाकिस्तान में जाके एक्सप्लोर करते हैं. और आपकी फैमिली सारी पाकिस्तान थी, ये वजह से? या माय पेरेंट्स वर है, माय सिबलिंग्स वर अब्रॉड. वो US में कोई पढ़ रहे थे, एक मेरी बहन वहाँ पे सेटल थी, वो दोनों अभी वहाँ पे ही होते हैं. पर मैं वो अक्सर ये डिस्क्राइब करता हूँ कि रेयर सिचुएशन कि आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली डिस्पाइट गोइंग टू MIT. तो माशाल्लाह दोनों काफ़ी सक्सेसफुल अपने करियर्स में, और हम तीनों की अपनी डायरेक्शन थी. पर यह कि वो कॉमन जो था फैक्टर वो पाकिस्तान का ही था. तो इन्वेस्टिंग ये जो पाकिस्तान में जो सरमायाकार शुरू किया, इसके बैकग्राउंड थी कि 2012-13 में मैंने अपने एक कॉलीग्स के साथ मिलके हमने स्पॉटिफाई के अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी. एक अर्ली एम्प्लॉई से शेयर्स खरीदे थे. तो वो एक प्राइवेट साइड पे प्राइवेट एक्विटी में इस तरह इन्वेस्ट करना, आप कह लें एक तरह से वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो पहला एक्सपीरियंस था फ्रॉम अ पर्सनल कैपेसिटी. फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू ईयर्स. सो थोड़ा सा अगर एक आम बंदे के लिए आप बताएं, सो जैसे हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो वाज दैट ऑलमोस्ट द सेम कि आपने एक बंदे से लेके इट्स ऑलमोस्ट द सेम, यू एसेंशियली आर बाइंग एक्विटी. पर यह कि आप रादर देन स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे जाके आप एक अपने ऐप के ऊपर कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ये एक आपकी एक प्राइवेटली ब्रोकर्ड ट्रांजैक्शन होती है. Okay. एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है माइक्रो वेंचर्स के नाम से, अमेरिका में और लाइक यूरोप में चलता है. उन्होंने सोर्स किए थे वो शेयर्स, और हमने उनको लाइक यू पे द प्लेटफॉर्म अ लिटिल बिट ऑफ अ फी. पर बेसिकली आपको कॉल लेनी होती है ऑन व्हाट इज़ लाइक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल प्राइवेटली. आपके पब्लिक मार्केट्स में क्या होता है कि जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है. So and that was your own personal. This was my own personal cash, and but I combined with a couple of colleagues जो कि मेरे साथ GIC के थे.
اس سے تھوڑی سی ایک دو لرننگس ہوئی. ایک تو یہ کہ جتنا آپ ارلی جاتے ہو اتنا آپ کا ویلیو کریشن کا اور چانس ہوتا ہے, رائٹ, کیونکہ جو میچور کمپنیز ہوتی ہیں جو پبلکلی لسٹڈ آلریڈی ہوتی ہیں, ان کا جو ریٹ آف ریٹرن دیٹ یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو گیٹ بیکاز دے آر مور ڈی رسک ٹینڈس ٹو بی لوور. اور یہ جنرلی جب ہم وہ سکھاتے بھی ہیں کہ جی پرائیویٹ ایکویٹی کہاں فال کرتی ہے, ڈیٹ کہاں فال کرتا ہے, تو اس کے اندر ایک اسپیکٹرم اگر آپ دیکھیں تو یہ دیٹ اسپاٹیفائی انویسٹمنٹ واز ٹورڈز دا رسکیئر اینڈ, کیونکہ وہ ابھی ارلی اسٹیج تھا, آئی پی او نہیں ان کا ہوا تھا, اور اس سے تھوڑا سا اور انٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہوا کہ یار ارلی اسٹیج میں دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. تو وہ دیٹ ایکسپیرئنس آف وچ ورکڈ آؤٹ ویل ایز یو کین امیجن بوتھ فائنینشلی بٹ آلسو فرام این ایکسپیرئنس پرسپیکٹیو, اس کو کمبائن کرنا کہ یار پاکستان میں کچھ کرنا ہے نا, دیٹ کلمنیٹڈ ان ٹو سرمایہ کار. اینڈ سرمایہ کارز فرسٹ انویسٹمنٹ جو اس وقت فارمل ایک فنڈ نہیں تھا, پر ہم ایز این انڈیویجول پلس ادر سنڈیکیٹ ممبرس کے طور پہ جب ہم انویسٹ کر رہے تھے, وہ تھی ایک پاکستان کی میوزک اسٹریمنگ کمپنی پٹاری کے نام سے. تو وہ ایک اسپاٹیفائی وچ واز اے میوزک اسٹریمنگ بزنس ٹو پٹاری, دیٹ واز دا تھریڈ دیٹ کنیکٹڈ اٹ. اور سو یو پٹاری واز رفلی, آپ نے سرمایہ کار شروع کب کیا؟ سو دس 2016 کے اینڈ میں, بالکل آخری دن پہ ہم نے وہ انویسٹمنٹ کی. پر 2016 کا سیکنڈ ہاف جو تھا, I was basically in Pakistan. So you moved back اس time تک? I hadn't moved back. All my holidays that I had, I would spend in Pakistan. اور میں بس فاؤنڈر سے ملتا تھا, انویسٹرز سے, اسٹیک ہولڈرز. اور باہر آپ کام کر رہے تھے؟ فل ٹائم کام تھا, فل ٹائم کام اسٹل ایٹ GIC. تب تک میں وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ بن چکا ہوا تھا. تو وہ مطلب ایک طرف سے وہاں کی رسپانسبلٹیز اور وہ ڈیلس کو لیڈ کرنے کا وہاں پہ وہ جب ٹائم فریم آ رہا تھا, تبھی زیادہ انوالومنٹ پاکستان میں بھی ہو رہی تھی. پر وہ کیونکہ آئی کین سے دس, وہ ایک خواہش تھی, کیڑا تھا کہ نہیں پاکستان میں کچھ کرنا ہے, پاکستان میں کچھ بنانا ہے. تو ہم نے اسی طرح ہی تب کر کے $2 lakh کی تب انویسٹمنٹ تھی پہلی, جو کہ ہم کچھ سنڈیکیٹ ممبرس نے اکٹھے مل کے کی. سو پٹاری میں 2 لاکھ کی یہ تب ایٹ دیٹ ٹائم, رائٹ, لائک دس واز دی فرسٹ لائک کال اٹ. اور اس ٹائم ڈالر واز اراؤنڈ 104 کا ہوگا, نہیں شاید آئی تھنک 120 کچھ اس طرح کرتے ہوگا. ہاں مطلب ناٹ اٹ وازنٹ دی 160 والا وہ ٹائم پیریڈ جب وہاں پہ ہم نے کافی عرصے تک. بٹ لائک سو دیٹ واز یور لائک دس واز دی فرسٹ انویسٹمنٹ. اسپاٹیفائی میں تو آپ نے کر لی, اس کے تو ظاہر چیزیں بھی سامنے تھیں, دا کمپنی واز گلوبل, لائک دیر از اے لاٹ آف ڈیٹا, یہ وہ سارا. سو جو پٹاری والا تھا, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن ان ٹرمز آف, اب اوبیسلی یو نو دا فریم ورک, یو گیٹ اے لاٹ آف ڈیٹا نمبرز, یہ وہ سارا. پٹاری تو اس میں بالکل شروع ہو رہا تھا. سو مطلب وہ ہوا کیسے, دے ریچ آؤٹ ٹو یو اینڈ دے شوڈ یو دا نمبرز, یا کیا کس طرح تھا؟ بہت ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. احمد نقوی ہوتے تھے جو رائٹر بھی ہیں, اور ہی واز انوالوڈ ود پٹاری. اور میں جس سے بھی مل رہا تھا نا, میں پوچھ رہا تھا کہ یار اگر مجھے ایک کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے نا اسٹارٹ اپس میں, تو کس میں کرنا چاہیے. تو تب کافی لوگوں نے بولا کہ یار یہ پٹاری ایک کمپنی ہے, پروڈکٹ ان کا اچھا تھا. ایک تھیسس ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ رہی تھی کہ آلریڈی ان دا میوزک اسپیس آپ کی اسٹریمنگ کی طرف جا رہی ہے رادر دین آؤٹ رائٹ اونرشپ. اور ایک یہ ہے کہ آپ کی لوکلائزیشن جو ہے آف لائک کانٹینٹ, وہ ہمیشہ ایک رہے گا ایک پوزیشننگ, رائٹ, کیونکہ باقی اور پلیٹفارمز بھی دنیا میں آئے تھے, پر اس وقت ویو یہ تھا کہ جی اردو کا کانٹینٹ کبھی اتنا اسپاٹیفائی پہ نہیں ہوگا جتنا آپ کا ایک پاکستان سے نکلا ہوا. اور تھا بھی نہیں اسپاٹیفائی پاکستان, بالکل اس وقت تو تھا بھی نہیں بالکل. تو میرے ایک دوست نے احمد نقوی کا بتایا کہ جی یہ رائٹ, وہ ہی یوز ٹو رائٹ آن ٹویٹر. تو ریچ آؤٹ کیا اسی طرح آؤٹ آف دا بلو. میں نے کہا ہاں آئی ریچ آؤٹ. میں تب اسلام آباد میں تھا اور وہ لاہور میں تھے. تو میں نے بتایا کہ یار میں اس طرح انویسٹر ہوں, GIC کے ساتھ کام کرتا ہوں, پر مسئلہ یہ ہے کہ کل رات کو لیٹ نائٹ میری فلائٹ ہے. تو احمد نے دوسرا سوال نہیں کیا, اس نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں. تو وہ اور باقی کو فاؤنڈرز جو تھے وہ گاڑی میں بیٹھے, وہ پہنچ گئے اسلام آباد میں. سپر مارکیٹ میں چائے خانہ ہے, چائے خانہ کے اندر ایک وہ 8 لوگوں کا ایک میٹنگ روم ہے. میں نے وہ اس وقت بک کیا, اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گیا, ایک آدھ دوست کو ساتھ لے کے گیا, اور ہم نے 4 گھنٹے کی تب وہ کہہ لیں ایک مینجمنٹ میٹنگ ٹائپ وہ ادھر ہی کی ہم نے. اور وہ میں نے ریکارڈ کی ساری ایز اے وائس نوٹ, جو کہ مجھے گھنٹے کے میں نے انٹرول سے وائس نوٹ کی کہ میں نے کہا کہ کسی اور کو اگر سنانا ہوگا جو نہیں پارٹیسپیٹ اس وقت کر سکے تو وہ کس طرح کریں گے. اور اس وقت تو ویڈیو شیڈیو کا بھی اتنا وہ نہیں تھا, تو آئی جسٹ ریکارڈیڈ ایز اے وائس نوٹ.
That was the first interaction. We came out of the meeting. اپنے جو میرے پارٹنر برنارڈ اور ایک دو اور دوستوں کو میں نے میسج کیا. میں نے کہا یار ایک انٹرسٹنگ اپرچونیٹی لگ رہی ہے. انٹرسٹنگ اس لیے لگی کیونکہ پروڈکٹ اس وقت اچھا لگا. وہی میں نے جس طرح بتایا کہ تھیسس سمجھ آ رہا تھا پہلے سے. اور اٹ واز ریئلی دا فرسٹ ٹیسٹ کیس کہ یار پاکستان میں کیا جا سکتا ہے نہیں. وہ 2 لاکھ کی ہم نے آگے کمٹمنٹ کی تھی. نو سو وہ کچھ تھوڑا بہت پروجیکٹ سے بنا رہے تھے پر ان کی سبسکرپشن سروس یا کچھ اس طرح کی وہ لانچ نہیں ہوئی تھی. پر پوٹینشیل تھا کافی کیونکہ آپ کے جتنے بھی یہ پلیٹفارمس تھے جس میں کوک اسٹوڈیو یا لائک نیسکیفے اور یہ سارے they were all leveraging the data that Patari had. Artists wanted that data کہ یار کون کیا سن رہے ہیں ہماری چیز, اور ان کو ایک میوزک پلس جو ہے نا سمجھ آئی تھی. That was the important thing for us کہ other than being like developers and engineers from GIK جنہوں نے ایک اچھا پروڈکٹ بنایا, ان کو ایک تھوڑی سی سمجھ بھی تھی کہ کیا چیز چل رہی ہے کیا چیز نہیں چل رہی. تو we thought like that was really the bet on them. تو when we committed, when I put in a term sheet in front of them, کیونکہ اس وقت اب یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوئی تھیں, اس کی ٹریننگ ہو چکی تھی ٹرم شیٹ کیا ہوتی ہے. اور یہ 2 لاکھ انہوں نے مانگے یا لائک وہ کیسے ہوا؟ انہوں نے آسک ان کا ہی تھا 2 لاکھ کے اماؤنٹ کا. ویلیویشن وہ لوگ کیا دے رہے تھے یہ تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا, تو یہ تو مجھے ایکو سسٹم سے نکال دیں گے. اس وقت ہماری ویلیویشن جو تھی وہ کوئی $5 لاکھ کے قریب کچھ تھی, سم تھنگ پری منی جو ان کی طرف سے آئی تھی, جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی. سو جب ہم نے یہ ایکوائر کیا تھا, وچ ان ہائنڈ سائڈ واز اے لٹل بگر اسٹیک دین از آئیڈیل فار دیٹ اسٹیج اگر کمپنی کو اور ریز کرنا ہے, پر یہ تقریباً 30% کے قریب ہمیں اسٹیک ملا تھا ود دیٹ $2 لاکھ اس وقت. آج تو میں اس سے پہلے انہوں نے کتنا ریز کیا ہوا تھا؟ 0. انہوں نے 0 مطلب ان کے اپنے جو اپنے پیسے تھے, ان کے ایک اور کو فاؤنڈر ہیں فیصل شیر جہاں, انہوں نے ان کو اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا, پر دے ور آل لائک کو فاؤنڈنگ ٹیم آلریڈی. اور اس ٹائم تک رفلی کتنا وہ ایکسپینس کر چکے تھے, لائک ہاؤ مچ دے ہیو آلریڈی اسپینڈ, سیلریز ویلریز سارا کچھ؟ آئی تھنک تقریباً 60-70 لاکھ روپے اس وقت تک وہ کر چکے ہوئے تھے. اور جب ہم نے انویسٹ کیا تھا تو یہ مطلب کہہ لیں 2 لاکھ کا جو ہے وہ سو رفلی 3-4 کروڑ روپیہ آپ نے ایٹ دیٹ ٹائم ٹوٹل وہ ہوا تھا. ویلیویشن بڑی اچھی تھی. وہ ابھی تک اسٹیک ہمارا کافی لائک ایکچولی دا لارجسٹ اسٹیک دیٹ وی اسٹل ہیو فرام اے پرسنٹیج پرسپیکٹو. تو بٹ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ 2 لاکھ کی جب وہ ڈیل اگری ہوگی تو میں اپنے طرف سے جب میں واپس وہاں پہ لندن گیا تو آئی واز آسکنگ لائک پیپل ان مائی نیٹورک کہ یار وڈ یو وانٹ ٹو جوائن. تو بائی دا ٹائم وی ور میکنگ دا انویسٹمنٹ میرے پاس $1 ملین سے زیادہ ڈیمانڈ تھی فار اے پیس آف دیٹ رائٹ. تو میں نے کہا کہ یار اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے شاید, لائک مے بی ٹو اسٹرکچر دس ان اے مور فارمل وے. دو کنسیڈریشن تھیں کہ ایک تو یہ آپ کا فلائن ماڈل نہیں چل سکتا اگر آپ نے کچھ پاکستان میں کرنا ہے. یہاں پہ ویسے ہی اتنی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ رسک ایسوسیٹیڈ ود دیز بزنسز, اور ایون ایویلویشن کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایک وہ لنڈن میں رہتے ہوئے آپ آئے 2 دن میں ڈیل کی اور واپس چلے گئے, وہ والا سین نہیں ہونا تھا. تو اس کے لیے ری لوکیشن ایک ضروری تھی, اور ری لوکیشن کے ساتھ آپ کو ایک یہاں پہ انفراسٹرکچر تھوڑا سا سیٹ کرنا تاکہ آپ ڈیو ڈیلیجنس کر سکیں, ان کمپنیز کو بعد میں سپورٹ کر سکیں انویسٹمنٹ کے بعد. دیٹ واز آلسو امپورٹنٹ. The second consideration was کہ while I had some money and I could invest myself, پر یہ ایک پول ٹوگیدر کرنے کی ضرورت تھی, ایک بڑا فنڈ, تاکہ آپ ایک پراپر پورٹ فولیو کنسٹرکشن کر سکیں اور جو رسک ہوتا ہے ایک انڈیویجول کمپنی کے اندر انویسٹ کرنے کا وہ تھوڑا سا میٹیگیٹ ہو سکے. تو واپس میں جب گیا now it's early 2017, تو ایک دم سے وہ تھوڑی سی یہاں پہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا آپ ذرا تھوڑی سی کیش ویو کرو تو آپ کی لائن تو اگلے مرحلے تک جائے گی. تو اسی طرح کا ایک امپیکٹ ہوا کہ کافی وہ پھر سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. اور انٹرسٹنگ ایک انسیڈنٹ یہ ہوا کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں لنڈن میں GIC میں, اور مجھے ڈیسک فون پہ کال آتی ہے اور آگے سے جناب بولتے ہیں کہ جی وہ رابیل صاحب سے بات کرنی ہے, اردو میں بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں جی بات کر رہا ہوں, کہ جی وہ آپ نیچے آ سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی کس سلسلے میں؟ کہ جی میں دنیا نیوز سے بات کر رہا ہوں, دنیا نیوز کے UK کورسپونڈنٹ ہوں میں. تو آپ کے نیچے آپ کے آفس کے نیچے ایک اسٹار بکس ہے, اس کے اندر ہم بیٹھے ہیں, تو آپ سے یہ جو سرمایہ کار آپ نے شروع کیا اس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ ایک آپ بھی آ جائیں اور آپ کے ساتھ وہ جو ایک دوست ہے نا آپ کے کارسٹن, ان کو بھی لے آئیں اور ایک ساتھ لیپ ٹاپ لے آئیں. ٹرو اسٹوری.
سو وی گو ڈاؤن, اور انہوں نے پورے کیمراز اسی طرح سیٹ کیے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کھول کے انہوں نے ہمارے وہ ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے تھوڑے سے شارٹس سے لیے, اور اسی دن رات کو 9 بجے یو کے والے ان کے دنیا کے چینل پہ ایک وہ کلپ سا لگا کہ جی پاکستانی فورن بیس پاکستانی رابیل نے سرمایہ کار شروع کیا ہے. تو وہ اس وقت ایک تھوڑی سی ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ یار یہ تو ایک دم سے دس کین آلسو گیٹ آؤٹ آف ہینڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہمیں جو اگر پروجیکشن چاہیے, کیونکہ ڈیل سورسنگ کے لیے تو آپ کو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ اسی لیے میں نے نام بھی سرمایہ کار وہ رکھا کہ پاکستان میں اگر نہیں سمجھ آ رہا کہ سرمایہ کار کیا ہوتا ہے. سو یہ پٹاری میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ نے یا اس کے بعد آپ نے برانڈنگ کی؟ آفٹر دیٹ رائٹ, کیونکہ پٹاری کی جب وہ نیوز باہر آئی تو پھر لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلا, تو اس سے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا. دس از آلریڈی جنوری 2017. ابھی تک میں وہاں پہ فل ٹائم امپلائڈ ہوں, کہ میرے پرانے باس سب سب اس کا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کچھ ہاں, وہ انویسٹ کرنے سے پہلے وہ چیک کیا, کیونکہ جی آئی سی اس وقت پاکستان میں بھی نہیں انویسٹ کر رہا تھا. دا اسٹیج آف انویسٹمنٹ واز سچ کہ وہ اس اسٹیج پہ وہ ویسے ہی نہ انویسٹ کرتے, تو دیر واز نو کانفلکٹ. دا اونلی کانفلکٹ واز لائک ریئلی اے مورل ون, کہ مجھے وہاں پہ بھی کام کرنا ہے, وہاں پہ فل ٹائم رول ہے, کچھ ڈیلس میں وہاں پہ لیڈ کر رہا تھا, بٹ آئی ایم اسپینڈنگ ٹائم آلسو لائک بلڈنگ واٹ آئی واز ہوپنگ وڈ بی دا نیکسٹ تھنگ. پر یہ کہ میرے کافی کالیگس نے بڑا سپورٹ کیا, میرے باسز نے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یار سی ویئر دس کین گو, اور وہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو سلیک تھا وہ پک اپ کر رہے تھے. تو پھر ہم نے کتنے لوگ تھے آپ کے اس انویسٹمنٹ کے اندر, لائک ٹوٹل پارٹنرز؟ شروع میں جب ہم نے وہ سنڈیکیٹ کیا تھا تو ہمارے آئی تھنک 6-7 لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. بٹ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ $1 ملین اکٹھا ہو گیا تھا, وہ اس طرح کہ آپ نے جب کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا میں بھی ڈالوں گا. ایگزیکٹلی, اینڈ ایوری ون وانٹیڈ اے بگر پیس دین وی کوڈ گیو آؤٹ. تو اینڈ میں ہم نے کیا کیا تھا, آئی تھنک $25,000 کے قریب ہر بندے نے وہ کیا تھا. 7-8 لوگ تھے اس طرح. اور اس میں وہ پاکستانی یا باہر گورے؟ نہیں, مکس پاکستانی بھی تھے پر کافی باہر کے بھی تھے. اور باہر کے تھے ان کو آپ نے پچ کیسے گوروں کو کیا؟ میں نے انہیں پچ یہ کیا کہ یار پاکستان بڑی انٹیپ مارکیٹ ہے, وہاں پہ پہلے اسٹرکچرڈ فارم آف انویسٹنگ پہلے نہیں ہوتی رہی, اور لوگ اسی لیے وہ پرسیپشن ریالٹی گیپ کافی ہوتا ہے خاص طور پہ نان پاکستانیوں کا. وہ سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان میں آپ انویسٹ کرنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہاں پہ تو لوگ پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, بیکاز پرائیویٹ مارکیٹ ہے نا, تو اس میں آپ کی وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرح تو نہیں وہ چل رہی ہوتی رائٹ, لائک کہ جہاں پہ جا کے آپ نے جس دن لینا ہے اس دن لے لیا, اگلے دن بیچ دیا. تو ایک یہ ڈیل کو اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیز ہم نے کی ہوئی تھی. میں نے اپنے ایک آدھ جو سب سے قریبی تھے اس سنڈیکیٹ کے اندر, اس کے ساتھ مل کے ہم نے پراپر ڈیو ڈیلیجنس ہم نے 4-5 مہینے لگا کے وہ کی, کیونکہ پہلا کانٹیکٹ جو ہوا تھا وہ سمر 2016 میں ہوا تھا, اور ایکچوئل انویسٹمنٹ بائی دا ٹائم وی ور ڈوئنگ وہ ہم نے دسمبر کے اینڈ میں, لاسٹ ڈے آف دسمبر واز. تو تھوڑا سا کمفرٹ ان کا پہلے سے بھی بلڈ ہوا تھا, کیونکہ ان کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا تھا. تو وہ دیٹس ہاؤ لائک یو نو, وہ بھی انڈیویجولس تھے, وہ جاب کر رہے تھے. They were all individuals, they were all in a similar profile to me. One of them was actually working right next to me in GIC as well. اور انہوں نے بس یہ کہا کہ یار جو خود ڈال رہے ہو وہی ہم ڈال دیں گے. کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں اور دو, ہمارے کزنس کو بھی چاہیے, ہمیں بھائیوں کو چاہیے. ایک 1.5 مہینے کی تنخواہیں تھیں نا, مطلب وہ تو بالکل. سو الٹیمیٹلی دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا, رائٹ. تو ان کے پورٹ فولیو کے اندر شاید یورپ کی کافی انویسٹمنٹس تھیں, امریکاز کی تھیں, وچ ور آل لائک یو نو مے بی اے لٹل بٹ آن دا سیفر اینڈ. تو کال انہوں نے یہ لی کہ یار اگر رسک لینا ہے اور ایک انٹیپڈ مارکیٹ ہے پاکستان کی, اور ایک ایسے بندے کے ساتھ جا رہے ہیں جو پاکستانی ہیں, تو وہ دے ور ایبل ٹو بلڈ دا کائنڈ آف کنوکشن دیٹ از ریکوائرڈ. تو دے پل دا ٹریگر. ان فیکٹ زیادہ سوال نہیں انہوں نے کیا اس وقت, رائٹ. انہوں نے کہا کہ اچھا بس یہ دیکھو کہ جتنا خود ڈال رہے ہو اماؤنٹ اتنا ہی ہمارا ڈالو, رائٹ. جو سب سے جو قریب تھے اور جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس انویسٹرس تھے. اینڈ سو آئی گاٹ دیٹ لائک یو نو, وہ کہتے ہیں نا جو کانفیڈنس کا ایک وہ بوسا ملا اس سے. تو میں اور پھر اس ڈیل کے بعد اور ڈیلس دیکھنا شروع ہو گیا. تو تھوڑا سا اگر ہم پٹاری پہ آئیں, سو پھر کہیں بھی آپ انویسٹ کریں, کوئی بھی کمپنی ہو, سو آپ نے 200,000 کمٹ کر دیا and you pay them over the years, right? Like or over the time. نہیں, ہاں اس وقت ہمارا وہ تھا ایک ہی اس میں ہم نے وہ ان کو پے کرتے. ایکچولی نہیں, دو ٹرانچز کے اندر تھا, بٹ لائک ٹرانچز کے اوپر کوئی کنڈیشنالٹی نہیں تھی. اوکے جی. تو اور یہ ڈفرینٹ طریقوں سے اسٹرکچرڈ ہو سکتی ہے ڈیل, بیکاز الٹیمیٹلی آپ کی ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے جو دو پارٹیز اگری کریں,
اور ونس دیٹ از اگریڈ اس چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا اور اس کے ساتھ اسی ٹائم فریم کے اوپر چلنا, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل جو کہ لائک ہیز اسٹیڈ تھرو آؤٹ دا ٹائم دیٹ وی ہیو. آپ بے شک نہ انویسٹ کریں, آپ بے شک لاسٹ اسٹیج پہ جا کے بھی انہیں کہہ دیں کہ یار نہیں اٹس ناٹ میکنگ سینس فار اس, پر ایک بار آپ نے کمٹ کر دی ہے, ڈاکیومنٹ سائن کر دیے ہیں, تو پھر دین یو کانٹ دین ڈریگ یور فیٹ. اور پھر اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم نے کمٹ کر دیا ہے پر پیسے ابھی ہم آپ کو بعد میں آرام سے ڈرپ فیڈ کر کے دیں گے. ان فیکٹ دیٹ کین بی ون آف دا لیڈنگ کازز آف لائک کولیپس آف اسٹارٹ اپس, کیونکہ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کو اگر یہ پتہ ہے کہ یار یہ کیا پیسے آ رہے ہیں پر وہ پیسے نہ آئیں تو کیش فلو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیٹس لائک سم تھنگ دیٹ وی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو, اور وہ خاص طور پہ جب شروع کر رہے ہو آپ تو اس طرح کی چیزیں آپ نہیں کر سکتے. اینڈ واٹ ہیپن ود پٹاری؟ پھر میں اصل میں ایک اسٹوری کلوز کرنا چاہ رہا ہوں because that was your first investment. So I think by 2018-19 scandal آیا. Do you think that was the main reason of like پٹاری کا sort of downfall, یا اس کے علاوہ بھی بزنس ماڈل میں بھی کچھ ایشوز تھے؟ آئی تھنک پرائمری ریزن واز دیٹ, پر بزنس ماڈل بھی تب تک انٹیسٹڈ تھا. فار ایگزامپل آپ کی سبسکرپشن بیسڈ سروسز پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھیں, اور دوسرا یہ تھا ایون پیمنٹ میکنزمز آپ کے وہ نہیں تھے, آپ کہاں سے ریکارنگ پیمنٹس وغیرہ کرو. انفیکٹ وہاں سے ہمیں انٹرسٹ بلڈ ہوا سم پیسہ میں انویسٹ کرنے کا, بیکاز دے ور دا اونلی پلیٹ فارم جو کہ آپ کی ریکارنگ بلنگ کر سکتے تھے کہ ہر مہینے ایک ہی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے چلا جائے. اگر آپ نے کسی کو ریکوائر کرنا ہے کہ وہ خود سے جا کے کسی, اس وقت تو کیا ہوتا تھا جی اسکریچ کارڈز, یا آپ جا کے کسی کنوینئنس اسٹور میں یا کریانہ اسٹور میں جا کے آپ وہ پے کر رہے ہو اور وہ آگے سے لوڈ کر دیتے ہیں. دیٹس ٹو مچ فریکشن. لوگ ہماری یہ کال تھی کہ جی اس چیز کی بیسس کے اوپر نہیں چل سکیں گے. پر انٹرسٹنگ ایک ہماری لرننگ یہ تھی کہ اس وقت بھی کوئی 30 ملین سے زیادہ پاکستانی یہ رنگ بیک ٹونز کو سبسکرائب کرتے تھے. تو اگر وہ سے اندازہ لگانا ہے کہ 30 ملین پاکستانی سے زیادہ اس وقت ہیں, اور یہ تو میں آپ کو 2017 کی بات بتا رہا ہوں. اور وہ کیا ایلیمنٹ ہے, وہ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ یار میوزک کا لوگوں کو ہے, بے شک نعت سنیں یا کچھ سنیں. اور پٹاری کا پلیٹ فارم کا یہ نہیں تھا کہ صرف میوزک ہوگا, نعتیں بھی ہو سکتی ہیں, آپ کا آڈیو پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتے ہیں, گانے تو آبویسلی ہیں ہی. تو یہ تھا کہ جی انٹرسٹ ہے اس اسپیس میں. اور اسی طرح اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو آپ کے پیپسی جیسے ایڈز بھی ہوتے ہیں, وہ 3 چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. کرکٹ ہوتی ہے پاکستان کا, کھانا ہوتا ہے, اور میوزک ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ ایک ہمارے نیشن میں, ہمارے عوام میں ایک تھوڑی سی وہ ایک ہے میوزک کے اراؤنڈ وہ چیز. تو دیٹ واز لائک دا براڈر تھیسز. پر وہ چیز جب ایک وہ جو انسیڈنٹ ہوا پٹاری کے فاؤنڈرز کا, تو دیٹ دین ریئلی لیڈ ٹو اے ٹیکٹونک شفٹ, رائٹ. کیونکہ جس کا بیبی ہوتا ہے نا ایک اسٹارٹ اپ, اور جس وہ پیشن سے جو وہ بناتے ہیں اور جس قسم کی ایفرٹ وہ ڈالتے ہیں, وہ کوئی انویسٹر تو نہیں کر سکتا. اور نا آئی ول ریز مائی ہینڈ ایون دو آئی ہیڈ ٹو اسٹیپ ان ٹیمپرریلی ایز اے انٹرم CEO بیچ میں, پر وہ واز جسٹ بیسکلی اے اسٹاپ گیپ سولوشن جب تک ہم کسی اور کو ہائر کر سکیں. ایک تو وہ فیکٹر تھا. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ جی بزنس ماڈل تب تک نیا تھا. آئی ریمبر کانورسیشنز ود سم آرٹسٹ جو کہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے نا اتنے پیسے آپ دے دیں. پٹاری کا ریئلی جو ایک اوریجنل جو تھیسس تھا کہ جس طرح ٹیک آف کرے گا, وہ آفٹر دیٹ انسیڈنٹ نہیں اس طرح کر سکا. پر یہ کہ تھوڑا سا بزنس ماڈل کا بھی چیلنج تھا. بزنس ماڈل میں سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ چیز تھی کہ جی اسٹریمنگ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرو راٹا اسٹریمز ہیں سارے آرٹسٹ کے, اس کے مطابق آپ کو پے آؤٹ ملتا ہے ڈپینڈنگ آن واٹ دا پلیٹ فارم ہیز بین ایبل ٹو ارن. جس طرح آپ نے اسپوٹیفائی بلینس پے آؤٹ کرتا ہے ہر سال آرٹسٹ کو, پر کیونکہ پٹاری بہت ارلی اسٹیج پہ تھا, اتنا ریونیو نہیں جنریٹ کر رہا تھا, تو وہ جو اماؤنٹس دیٹ ور لائک پیبل ٹو آرٹسٹ وہ ویری اسمال. اور مجھے یاد ہے کہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے, ہسٹوریکلی کہہ سکتے ہیں سب سے بڑے راک اسٹار جنہیں کہہ سکتے ہیں, انہوں نے ایک بار مجھے بلا کے کہا کہ جی اتنے لاکھ روپے ہمیں اس تاریخ تک چاہیے, جس کے بعد جس کے علاوہ ہم اپنا کانٹینٹ اتروا لیں گے. اب وہ جو مائنڈ سیٹ تھا نا, وہ اس وقت واز پرویسو تھرو آؤٹ دا انڈسٹری. کوئی آپ کو وہ ہوپ ویلیو یا امید کے اوپر نہیں, وہ آپ کو اپنا کانٹینٹ دے رہے تھے. شروع میں لوگوں نے کیا, انہوں نے EMI کا بہت بڑا کیٹلاگ تھا, پر وہ بھی کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے یار یہ قیمت ہے پورے سال کی. اسی طرح لائسنس بیسیکلی آپ کر لیں, آپ ہمیں ایک دفعہ پیسے دیں اور ہم آپ کو پورا. بلکہ وہ مجھے پنجابی میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ برائے صاحب یہ بڑی چنگی شے کر رہے ہو, تسی پرینج کرو اس تاریخ تک اتنے لاکھ روپے تسی ڈپازٹ کرا دو, ٹھیک ہے.
تو اب وہ والا ماڈل اس طرح سسٹین نہیں کر سکتا رائٹ, وہ کیونکہ آپ لے کے دے رہے ہیں, پر دیٹس دا ماڈل دیٹ ہیز ورک لائک بفور اسٹریمنگ فار ایور. تو وہ ایک نئے ماڈل کو پاکستان جیسی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنا اور اس سے وہ مطلب اس کو پرسسٹ کرنا اور پرسیویئر کرنا اور اس کے بعد جا کے وہ کوئی چیز بنے, دیٹ واز دا اوریجنل پلان. پر اس کے بیچ میں اگر آپ کی جو مین فاؤنڈنگ ٹیم ہے وہ اگر ذرا تھوڑی سی اس میں بریک آ جائے یا یو ہیو ٹو میک چینجز دیر, تو وہ مومنٹم نہیں بلڈ ہو سکا. اور یہ 18 میں ہوا رائٹ, یہ آئی تھنک 18 سو 3 سال تک تو چلتا رہا, سو 2 سال رفلی. بٹ 2 سال میں بھی کچھ پیسے بنے تھے دے ور جنریٹنگ ریونیو, کیونکہ وہ کافی زیادہ ان کو انگیج بھی کیا جاتا تھا لائک تھرو فار ڈفرنٹ پروجیکٹس. وہ پروجیکٹ بیسڈ ریونیو جو ہوتے ہیں وہ ریکارنگ نہیں ہوتے, تو دیٹس وی ڈونٹ کنسیڈر دوز ٹو بی لائک ریئلی پروڈکٹ لیڈ ریونیو. وہ تو ایک کنسلٹنگ لیڈ ریونیو بنا. لیکن جب یہ کیسز آئے تو جو آپ کے ساتھ باہر لوگوں نے انویسٹ کیا تھا جو پاکستان میں اس طرح ظاہر انوالو نہیں تھے, ان کا کیا لائک ان کی طرف سے کیا ہے؟ آئی تھنک ان کی طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا, کیونکہ دیز آر آل انڈیویجول ڈریون ایشوز رائٹ. کہ اگر وہ ہمیں کوئی پتہ چلتا کہ کوئی سسٹمک فراڈ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو ہم نے ڈیو ڈیلیجنس پہ نہیں کر سکے, تو وہ دین obviously there would be an issue. پر like none of them like raised a concern کہ جی او یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک individual driven چیز تھی اور again like not something that you can really diligence. آپ کو اندر تو انسان کا نہیں پتہ ہوتا, پر یہ کہ we were able to call it save the company in a way کہ وہ مطلب تھوڑی ڈرپ فیڈ کے ساتھ تھوڑی سی چلتی بھی. ان فیکٹ ابھی بھی کمپنی لائیو ہے اور ان شاء اللہ سون ول ہوپ فلی بی مرجنگ اٹ ود ڈفرنٹ پلیٹفارم. پاکستان نے آفر کیا کہ نہیں, آئی تھنک ان کے کال یہ تھی کہ الٹیمیٹلی وہ کیا چیز ایکوائر کریں رائٹ, کیونکہ اسپوٹیفائی کی تو اپنی وہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور انہوں نے جا کے جب وہ پش کیا, جب وہ انٹر ہو رہے تھے پاکستان میں, تو انہوں نے تو لائک دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی. اور جو آرٹسٹ ہو آر آن پٹاری وہ جو اس پہ آنا چاہ رہے تھے وہ اس میں بھی آنا چاہ رہے تھے, تو دیر وازنٹ ریئلی اے کنسیڈریشن. ایک مڈل ایسٹرن کمپنی نے اپروچ کیا انگامی کے نام سے, پر دیٹ واز دا اوریجنل پلان بائی دا وے کہ a larger international player would want to acquire the business. That would be our means of market exit. پر آپ کے فاؤنڈنگ ٹیم جب نہ انٹیکٹ رہے تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ, پرٹیکولرلی ایٹ این ارلی اسٹیج. ہوتے ہیں کچھ ایگزامپلز جہاں پہ ایٹ اے لیٹر اسٹیج میں بلکہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے کہ بیکاز لائک ڈفرنٹ انڈیویجولز ہیو different capacities to take companies from different points to like and لیکن اگر ایک عام بندہ یہ دیکھ رہا ہے سو جو 3 کروڑ روپیہ ڈالا وہ واپس آیا یا نہیں آیا؟ وہ ابھی ہماری ایز این انویسٹمنٹ کے طور پہ تو ہمیں ابھی ریکور نہیں ہوا. پر یہ کہ وہ اگر کمپنی اگر یہ ابھی بک جاتی ہے جو دوسرے پلیٹ فارم کو جو میں مینشن کر رہا تھا, تو پھر ہمارے وہ 3 کروڑ کے اوپر تھوڑی سی بلکہ ویلیو ملے گی. پر یہ کہ پھر دین وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پیڈ کیش, وی آر گوئنگ ٹو بی پیڈ ان دا ایکویٹی آف دا ایکوائرنگ بزنس. تو پھر ان کی ایکویٹی کے اندر ہماری ویلیو ہوگی اور وہ کل کو جا کے بکتی ہے تو پھر دین وی ول ریکور کیش, فارملی کیش. اینڈ سو دس واز دا فرسٹ انویسٹمنٹ. دوسری انویسٹمنٹ کیا تھی؟ دوسری انویسٹمنٹ پہلی 5 اگر انویسٹمنٹس والے آپ بتا دیں کیا تھی پاکستان میں؟ پٹاری واز دا فرسٹ, پھر پروچیک کے نام سے تھی. پروچیک اس وقت کر رہے تھے یہ بار کوڈ وغیرہ, سوری ناٹ بار کوڈ, پروچیک واز انویسٹمنٹ جہاں پہ اس وقت یہ دوائیاں, فیک دوائیوں کا بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں. تو یہ کوڈ سا لکھتے تھے دوائی کے پیچھے جو کہ آپ پھر ایک SMS کے ذریعے چیک کر سکتے تھے اس کی اوتھینٹسٹی کہ اصلی ہے. اور یہ اس وقت ایک کال تھی کہ ایک ریگولیشن آ رہی ہے پاکستان میں جو ریکوائر کرے گی یہ سارے فارما مینوفیکچررز کو کہ وہ اپنی دوائی کے پیچھے اس کا وہ کوڈ سارا انکلوڈ کریں, وچ واز اے گریٹ آئیڈیا. اینڈ وی آلسو تھاٹ کہ اس وقت ٹریکشن بھی انہیں مل رہی تھی. ایز اٹ ٹرنز آؤٹ پاکستان میں اس طرح اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریگولیشن نہ کبھی آئی ہے, اور جب آتی ہے تھوڑی سی کسی فارم میں تو اتنی لابی ہوتی ہے دوسری طرف سے فارما کی طرف سے کہ جی وہ دے ریٹریکٹڈ. بٹ دیٹ واز این انویسٹمنٹ اگین, سم amount was even lower than the Patari one, 2 لاکھ سے بھی کم تھا ڈالرز, پر وہ بھی اسی طرح سنڈیکیٹ کے طور پہ ہی وہ ڈیل ہوئی. تیسری ڈیل اس کے پیسے بنے ہیں واپس, وہ کمپنی ابھی تک سروائیو کر رہی ہے, ابھی تک واپس ایگزٹ نہیں ہوا اس کا.
but like it's still surviving, and our hope is that we'll recover something at some point, inshallah. Teesri company thi Simpesa. Simpesa has been the most profitable business that we've invested in. I would say, maybe shayad claim hai ye, they have made more profit and cash than the entire Pakistani ecosystem of startups combined. Wow. Right? जो actual cash generation की बात है. और उनका मॉडल क्या था? उनका मॉडल बड़ा सिंपल था कि आपके जो गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे जो डिजिटल मर्चेंट्स होते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, गेमिंग कंपनीज एक्सेट्रा, उनके लिए वो मोनेटाइज करते थे पाकिस्तान में पेमेंट एग्रीगेशन, और दे वुड बी एबल टू रिमिट द कैपिटल अब्रॉड. शुरू में जब उन्होंने किया तो उनका DCB एक मॉडल होता है, डायरेक्ट कैरियर बिलिंग, जिस तरह आप अपना मोबाइल फ़ोन पे क्रेडिट यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं पेमेंट्स. उसमें चैलेंज ये था कि आपका बहुत बड़ा चंक टेलकोज रखते हैं, 30 से 40% कट उनका होता है. उसकी वजह से जो मर्चेंट होता है उसको बहुत कम फिर पैसे मिलते हैं. पर ओवर टाइम दे एडेड क्रेडिट कार्ड्स, फिर उन्होंने ईजी पैसा जैज़ कैश ऐड किया. अब काफ़ी डिफरेंट एवेन्यूज से वो चार्ज कर सकते हैं. तो दे नाउ हैव एन ऑलमोस्ट मोनोपोली in Pakistan on these factors, और अब तो वो मुल्क से एक्सपैंड भी कर गए. और वहाँ अपने पैसे कितने डाले? वहाँ पे तो हमने वहाँ पे फंड की तरफ से $1,28,000 डाले थे उसमें, और बाकी कोई 50. और ये भी उनका अर्ली बिल्कुल था? They were still early, मतलब 2-3 साल उन्हें हो चुके हुए थे, पर traction wise what we would still consider to be like, you know, seed stage, not later than that. Total उनकी इन्वेस्टमेंट जो हमने हमारी तरफ से सरमायाकार की तरफ से हुई थी वो कोई 1,70,000 1,80,000 के करीब हुई थी. वो हमें मल्टीपल टाइम्स ओवर हम रिकवर भी कर चुके हैं. पिछले 2 के भी उन्होंने पैसे पूरे कर दिए? उन्होंने पूरे कर दिए, क्योंकि वो डिविडेंड्स उनके पिछले 2-1 साल से उनके डिविडेंड्स भी आ रहे हैं. कंपनी ने ही अपनी कैश यूज़ करके एक छोटा सा स्टेक भी हमसे वापस खरीदा है एट 30 times मल्टीपल. और अब वो भी अभी लाइक वी कंसिडर दैट टू बी लाइक यू नो लेस देन हाफ ऑफ व्हाट द कंपनी इज एक्चुअली वर्थ, राइट. सो ये एक कंपनी है जहाँ पे जिस पे हमारी बहुत होप्स टाइड हैं, एंड दैट हैज़ ऑल्सो बिन द फर्स्ट कंपनी आई बिलीव जो पूरे पाकिस्तानी इकोसिस्टम में पहली बार एक वेंचर बैक कंपनी ने वापस रिटर्न्स जनरेट करके, जो एक वेंचर फंड बैक्ड कंपनी है, पहले आई थिंक ये सिचुएशन है, जो कि एक बहुत बड़ी कॉल थी उस वक्त कि ये होना शुरू होगा. और जो हमने 2021-22 में थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है द डाउन टर्न, और अभी जो एक फंडिंग विंटर आया हुआ है, उसमें एक वो जो एग्जिस्टेंशियल रिस्क लोगों को लग रहा है कि जी हमारा इकोसिस्टम सर्वाइव भी कर सकता है या नहीं, उसके अंदर दिस हैज़ बीन अ ब्लेसिंग, राइट. क्योंकि हमारे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं फंड के, उनको भी थोड़ा सा एक कंफर्ट मिला कि यार ये मॉडल चल सकता है एक वेंचर कैपिटल का पाकिस्तान में. एंड ऑब्वियसली फॉर अस एज वेल, क्योंकि हमने एक को कॉल की, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उम्मीद तो ये होती है कि सारी कंपनीज चलेंगी, पर सारी नहीं चलती. इनफैक्ट फेलियर रेट इज़ वेरी हाई इन स्टार्टअप्स. पर Simpesa ने एक वो हमें भी एक साथ साथ चलाया, और पूरे एक इकोसिस्टम को एक वो होप सी साथ साथ दी. एंड नॉट जस्ट होप कि जी उम्मीद के ऊपर जिस तरह दुनिया कायम है, एक्चुअल कैश रिटर्न करके. थोड़ा सा अगर VC फंड के बारे में बताएं, एक आम बंदा जी अगर मतलब सुन रहा है. सो बेसिकली होता ये है कि आपने शुरू किया, सो आपने जॉब अपनी ख़त्म की अराउंड 2016-ish, यू मूव बैक, you are you started the Sarmayakar. अब उसमें do you have like full-time partners and then the investors, like how the whole system works? बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों को वो नहीं पता होता, इवन when they raise from VC funds उनको नहीं पता होता. सो एक कॉन्सेप्ट होता है जनरल पार्टनर्स का और लिमिटेड पार्टनर्स का. जो इन्वेस्टर्स होते हैं फंड के अंदर वो लिमिटेड पार्टनर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी थोड़ी लिमिट हुई होती है. जो फंड मैनेज करते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलर उनका सिर्फ होता है कि वो किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. नहीं. सो फंड का जो कॉन्स्ट्रक्ट होता है उसमें LPs जो होते हैं, जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, वो फंड को कमिट करते हैं. ओके. और वो एक पूल ऑफ कैपिटल बन जाता है. जैसे हमारा पहला फंड था $25 million का, उसके अंदर वेरियस डिफरेंट LPs वर देयर. जैसे IFC इज़ द लार्जेस्ट, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं,
پاکستانیز ان دا ڈائسپورا ہیں, انٹرنیشنل وی سیز ہیں, انٹرنیشنل فیملی آفیسز ہیں. انٹرنیشنل وی سیز اس کے اندر ایک اور وی سی فنڈ میں ڈال رہے ہیں. بالکل, انہوں نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ڈالا. ٹھیک ہے. ریشو وائز کتنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جس نے اس وی سی فنڈ میں ڈالے ہیں اور باہر سے کتنے ہیں؟ 60% باہر کے اور 40% آپ کہہ لیں پاکستان کے, جو پاکستان بیسڈ بڑی فیملیز, کنگلومریٹس, ان کی طرف سے جو زیادہ ہیں. اب جو فنڈ ایک بار جب پول ٹوگیدر ہو جاتا ہے تو اس کو مینیج کرنا, کتنا کس کمپنی میں جانا ہے, کتنا اماؤنٹ جانا ہے, کتنی کمپنیز میں انویسٹ کرنا ہے, یہ سارا کچھ فنڈ مینیجر کرتے ہیں. فنڈ مینیجر جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی آر کالڈ جنرل پارٹنرز, اور سرمایہ کار کے پہلے فنڈ میں جنرل پارٹنر میں اور میرے پارٹنر برنارڈ کلیمن ہیں, ہم دونوں فل ٹائم اس کے اوپر ہیں. سو وی ہیو ٹو مینیج آل دا آپریشنز آف دا فنڈ, وی ہیو ٹو مینیج دا انویسٹمنٹ ڈیسیجنس, اور ایک چیز ہوتی ہے پورٹ فولیو کنسٹرکشن جسے بولتے ہیں, کیونکہ ہر انڈیویجول کمپنی میں رسک بڑا زیادہ ہوتا ہے, تو ہمیں ایک پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے. تو وہ پورٹ فولیو آپ کتنی کمپنیز کا بناؤ گے اور کتنا اماؤنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, کیونکہ ایک ٹوٹل فنڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کی ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, مینجمنٹ فی بھی ہوتی ہے, پر اور ادر ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں. تو جو آپ کی ٹوٹل کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ ساری تو 100% نہیں انویسٹ کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ آپ کے فنڈ کی اسٹریٹجی کے مطابق آپ کی ڈبل ڈاؤن ڈپلائمنٹ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, میننگ کہ آپ ریزروس رکھ سکتے ہو تاکہ آپ فالو آن میں انویسٹ کر سکو, اور وہ والا ہمارا ماڈل تھا فرام دا بگننگ. سو یہ ساری چیز مینیج کرتے ہیں فنڈ مینیجرز, اینڈ آئی بیسکلی مائی جاب ڈسکرپشن از دیٹ آئی ایم اے فنڈ مینیجر, اور میں جی پی کے طور پہ اس پہلے فنڈ میں آیا. اینڈ یو گیٹ اے سیلری فرام دیٹ فنڈ. جی, سو بیسکلی آپ کو مینجمنٹ فی ملتی ہے. اس مینجمنٹ فی کے اندر آپ کو ٹیم ہائر کرنی ہوتی ہے, پریمیسز رکھنے ہوتے ہیں, ٹریول وغیرہ, وہ ساری چیزیں اسی مینجمنٹ فی میں ہوتی ہیں. وہ مینجمنٹ فی شروع میں ہی اگری ہوتی ہے. جنرلی جو نارم ہوتا ہے اس انڈسٹری میں, وینچر کیپٹل میں بھی اور پرائیویٹ ایکویٹی میں, اسے 2-20 ماڈل بولتے ہیں, وچ مینس 2% آف کمٹمنٹس پر ایئر آر پیڈ ٹو مینیج دا فنڈ, اور 20% جو ہوتا ہے وہ ایک پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے جسے کیریڈ انٹرسٹ بولتے ہیں, کیری کے نام سے شارٹ فارم, جو کہ اگر آپ نے سارا جو اوریجنل کیپٹل ہے, ہمارے ایگزامپل میں $25 ملین, وہ جب ہم واپس کر دیں تو اس کے بعد سے جو پروفٹس ہیں وہ 80-20% کے طور پہ اسپلٹ ہوتے ہیں, 80% ٹو انویسٹرس اور 20% ٹو دا فنڈ مینیجر. سو دیٹس دا ریئل انسینٹیو, کیونکہ جب چھوڑ کے آئے وہ رول ایٹ GIC تو تب سیلری ایک اور تھی. How much you were making there? I was doing quite well. I think I was $1 million plus تھا, کہہ لیں 7 digits. ہاں جی, تو وہ obviously اس وقت مطلب that was a different path. ادھر یہ تھا کہ آپ کی مینجمنٹ فیس سے امیر ہونے کا تو نہیں تھا کوئی امید, پر یہ کہ ہوپ تھی کہ جی اف یو کین ریئلی کریک اٹ تو کل کو جا کے یہاں پہ آپ کو کافی اس کا وہ فائنینشلی بھی پے آف کر سکتا ہے, پر اس کے علاوہ سارا امپیکٹ کا جو کنسیڈریشن تھی پاکستان میں, اپنے ملک میں آپ کچھ کر رہے ہو, وہ ساری چیزیں ور ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو پرسو. So that's really the model that we work on, and that's typical of any venture fund or private equity fund. So abhi tak aap log Pakistani startups mein 2016 ke mid se it's roughly what 8ish years kitne paise invest kar chuke hain? ہمارے تقریباً جو ایکچوئل اماؤنٹس جو کمپنیز کو جا چکے ہیں وہ $17 ملین سے زیادہ جا چکے ہیں. جی, جو آپ نے انہیں دے دیے ہیں. جی, اور جو کمٹ ہوئے ہیں وہ رفلی کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل 25 ملین کا فنڈ ہے فار ایگزامپل. جو ہم نے کمٹ کیے ہوئے کمپنیز کو ہم دے چکے ہوئے, پر تو what that means is کہ ابھی تھوڑا سا ایک بفر ہے ابھی, پر باقی اور ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں فنڈ کے, اور اس کے مطابق ابھی آپ کو کیونکہ 10 سال کا فنڈ ہوتا ہے, ہر سال کی اگر آپ مینجمنٹ فی کاؤنٹ کریں, آپ باقی فنڈ کے ایکسپینسز لائک آڈٹ اور لائک ایڈمنسٹریٹرز اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ تھوڑی سی مطلب دیر از لائک گیپ بٹوین واٹ از دا ٹوٹل اماؤنٹ کمیٹیڈ اینڈ واٹ ایکچولی گوز ان ٹو کمپنیز. اوکے, جی, تھوڑا سا بتائیں کہ جو آپ نے انویسٹ کیا, ہم نے 2-3 سال پہلے 2-3 بڑی کمپنیز اچانک ہم نے دیکھا جی $80 ملین ریز ہو گئے ہیں 50. اب یہ نمبر پاکستان کے لیے $80 ملین از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ, اور آپ ایک اگر عام بندہ ان اے سینس کہ جس کو بہت زیادہ نیٹی گریٹی ڈیٹیلز نہیں پتہ, مطلب آپ $80 ملین یا ایون $10 ملین $2 ملین آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ بیکاز ظاہر ہے وہ تو کہے گی جی میں ٹیکنالوجی پہ مجھے لگانا ہے, بٹ وٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ مطلب آپ یا تو یہ کہ اپنی سیلریز آپ 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ لے رہے ہیں,
جہاں اگر آپ نے بہت بڑا کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اٹ میک سینس. بٹ ایئر لفٹ کی ایگزامپل اگر آپ لے لیں, مطلب لائک فار می اٹ ڈزنٹ ایون میک سینس. مطلب میں تو وہ جو کراچی کے زمانے میں سادہ دھندا ہوتا ہے نا, میں انگلینڈ سے واپس آیا, میرے پاس 5-10 لاکھ روپے تھے, آئی اسٹارٹ دا کمپنی ود ٹیم آف 2. ابھی ماشاء اللہ وی آر 40 فل ٹائم امپلائیز, اور ود ان آئی تھنک 4-5 منتھس ہم نے پیسے بنانا شروع کیے, اور وہی پیسے انویسٹ ہوئے ہیں ابھی تک, اور پراپر مطلب پیسہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے, مطلب زیرو انویسٹمنٹ. تو میں خود وہ NICs میں بھی ہم رہے, گھومے پھرے سارا, تو مجھے تو اس ماڈل کی ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ ویلیویشنز اینڈ لائک یہ وہ سارا لائک ہاؤ ڈز, اور پھر انویسٹرز ڈال بھی رہے ہیں, اور بیچ میں پھر آئی ڈونٹ نو اف اٹس اے بلیک منی, لائک وہ صاف ہو رہا ہے پیسہ. اسپیشلی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کوئی بہت بڑی سکسیس اسٹوریز بہت کم نظر آئی ہیں. بھائی کیا تھا کریم کو, میں اس طرح پاکستانی ٹو بی آنیسٹ نہیں, مجھے مطلب میں اس کو اس میں لاتا. دراز ناٹ ریئلی اگین. ہاؤ ڈو یو سی دا پاکستانی لائک یہ جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے, اور اس میں بھی اگر آپ اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکیں, ون از لائک اے کول سیکسی اسٹارٹ اپ اور انٹرپرینیورشپ والی چیز, اور کچھ ہے جو ایکچوئل لوگ دھندا کر رہے ہیں. لائک ایز این ایگزامپل آئی ول ناٹ سے لائک میں کوئی دیسی کام کر رہا ہوں, بٹ یہ کہ ہم نے اپنے پیسوں سے شروع کیا, اب ہم یہاں کھڑے ہیں, بیلنس شیٹس ہیں, اتنا جی اتنے کروڑ آ چکے ہیں, آئی کین شو یو یہ وہ سارا. اور عام لوگ بھی ہیں بہت سے جنہوں نے 10-20 لاکھ سے کوئی امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایک وہ راؤٹ ہے جن لوگوں کو ایکو سسٹم میں جانتا بھی کوئی نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ٹو سارٹ آف اسٹریمس؟ جی آئی تھنک ایک تو ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ اسٹارٹ اپ کسے کہتے ہیں, اور ایک کنونشنل بزنس میں ایک اسمال یا میڈیم انٹرپرائز کو کیا کہتے ہیں. آئی تھنک ایک کیریکٹرسٹک ہوتا ہے آف اسٹارٹ اپس کہ ادھر آپ کی ایک جو ہے نا ہائپر گروتھ کی پاسبلٹی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو ایک وینچر فنڈنگ از سوٹیڈ ٹو دو سرٹن ماڈلس جو کہ بہت جلدی سے اسکیل کر سکتے ہیں. تو وینچر ماڈل کے اندر آپ کی ایک آلموسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے بڑے آؤٹ کم ہونے چاہیے, رائٹ. تو بڑی آؤٹ کم کا مطلب ہے کہ جی آپ فار ایگزامپل ایک ہاسپٹل ہے جس کے 20 بیڈ ہیں, اس کو آپ کو ڈبل کرنا ہے اگر, تو اس کے لیے آپ کو ایک اور ہاسپٹل بنانا ہوگا جس میں 20 بیڈ اور ہونے چاہیے, نہیں. اس کے نسبت اگر آپ کی ایک وہ ویب سائٹ ہے یا آپ کی کوئی ٹیکنالوجی ہے, اپلیکیشن ہے, اس میں آپ کے 20 لوگوں کے بجائے 40 لوگوں کے بجائے 40,000 لوگوں کے لیے بھی آپ کو پوری چیز ریپلیکیٹ نہیں کرنی ہوتی. تو اسکیلیبلٹی کا فرق ہوتا ہے. اور وینچر فنڈنگ کہاں ہوتی ہے کہ جی جہاں پہ لائک اینی ادر بزنس جہاں پہ آپ شروع کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو ایک انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ٹو بلڈ دا پروڈکٹ, برنگ کسٹمرس, رائٹ, دین بلڈ ایکچوئل لائک جو بھی آپ چیز بیچ رہے ہو یا اس کو خریدنے کے لیے یا جو سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو بھی آپ کے کاسٹ انکر ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. آپ جب فیکٹری لگاتے ہو ایک کنونشنل بزنس میں, آپ کو وہ کھڑی کرنی ہوتی ہے فیکٹری, اس کے اندر لوگ رکھنے ہوتے ہیں, مشینری رکھنی ہوتی ہے, تو وہ ساری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کو آپ ایک ریپلیکیٹ, آپ اگر اگزامپل دیکھیں تو آپ کو اسی طرح ایک ٹیکنالوجی پروڈکٹ بنانے کے لیے بھی ٹیم رکھنی ہوتی ہے, اس کے آپ کو لائک سرورز اور اس طرح کی چیزیں جو بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کاسٹ وغیرہ میں بھی آتے ہیں, وہ ساری چیز آپ کو انویسٹ کرنی ہوتی ہے. پر سب سے زیادہ جو اسپینڈ ہوتا ہے وہ آپ کے کسٹمر ایکوزیشن میں ہوتا ہے, کیونکہ کسٹمر ایکوزیشن میں جب تک آپ وہ مارکیٹ نہیں کرو گے, آپ لوگوں کو تو پہنچاؤ گے نہیں وہ چیز کہ جی یہ چیز اویلیبل ہے, تو کس طرح آ سکے گی, رائٹ. تو ادھر کافی زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے. جو ماڈل جو آپ نے ایک دو مینشن کیے جو دیٹ ہیپن ورک دیٹ ریز اے لاٹ آف منی, اس میں وہ جو ایک ڈسپلن تھا وہ لوز ہو گیا, رائٹ. سو وہ جو اماؤنٹس بڑے زیادہ آپ وہ سنتے ہیں, وہ اس میں یہ تھا کہ جی آپ ہر یونٹ اکنامکس نیگیٹو چیز کو بھی آپ اگر پش کر رہے ہیں تو وہ اوور ٹائم آپ کے پیسے وہ لگ جائیں گے اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو ریکور دا ویلیو. دا ہوپ واز کہ جی آپ کل کو ان کمپنیز کو اتنا زیادہ بڑا بنا سکتے ہیں, اتنا زیادہ وہ مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں, جیسے جیسے اکانومی ڈیجیٹائز ہو رہی ہے, وہ ایک ٹریڈیشنل ریٹیل سے موو ہوگا ٹورڈز ای کامرس, ٹورڈز ڈیجیٹل. تو these companies can become so big and can generate the kind of revenues and cash flows جس سے پھر ان کی valuations وہ justify ہو سکیں. وہ چیز ابھی تک اس طرح نہیں کلیئر آئی. میں جہاں پہ آپ نے ایک ایگزامپل لیا کہ $10s of millions سم پیسہ کا فار ایگزامپل ہماری اس انویسٹمنٹ کے بعد انہوں نے نہیں ریز کیا, رائٹ, اینڈ دے جنریٹ millions of dollars in net cash every year. اور وہ آپ they just got one investment from you. Yeah, اس سے پہلے ان کے ایک اور پارٹنر ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا تھا, پر لائک بیسکلی we were the only VCs really that invested in them, اور وہ 2019 کے بعد سے ان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی.
2018 میں بلکہ ہم نے وہ کی. تو دیر آر ڈفرینٹ ایگزامپلس. اب اس میں آپ پوچھیں کہ جی کیوں سم پیسہ نے کیوں نہیں اسپینڈ کیا. اب انٹرسٹنگ چیز یہ کہ سم پیسہ کا آپ نے کبھی بورڈ نہیں دیکھا, سم پیسہ کا کبھی آپ نے کوئی مجھے نام بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ ان کا ماڈل ہے وہ آپ کے ان ایپ کے اندر آپ کے وہ کرتے ہیں تھرو APIs. اگر آپ کچھ گیمنگ ایپس یوز کریں یا اسٹریمنگ ایپس یوز کریں, اس کے اندر اگر آپ پے کر رہے ہیں تو وہ چیز پیچھے سے پاورڈ بائی سم پیسہ ہے, تو انہیں ایڈورٹائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. اگر آپ بلکہ جا کے انہیں وہ بولیں گے کہ جی وہ سم پیسہ کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو لائک یو وونٹ نو ویئر ٹو گو اینڈ واٹ ٹو ڈاؤن لوڈ. اسی طرح آپ نے اسی وقت میں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جو EMI لائسنس ہولڈرز آئے تھے جنہوں نے ایپس بنائی تھیں تاکہ وہ پیمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, جو ڈائریکٹلی کنزیومر کو جا رہی تھیں, B2C جسے بولتے ہیں, ان کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو لائک ہیو دا پروڈکٹ ایون بی ان دا مارکیٹ, ناٹ جسٹ دا ڈیولپمنٹ کاسٹ بٹ آلسو ٹو ایکوائر یوزرز انڈیویجولی. اس کے بجائے سم پیسہ کا ہی ایک سیلس ٹیم ہے جو کہ بزنسز کو ایکوائر کرتے ہیں, رائٹ, لائک گیمنگ کمپنیز جیسے میں بتا رہا ہوں. تو آپ کا کیپٹل انٹینسٹی ڈفرینٹ ماڈلس کی کافی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور اس کی مناسبت سے آپ کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے ٹو گرو یور بزنس, جس طرح آپ ہر بزنس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو 2021 میں ہوا ایز این ایکو سسٹم, آئی تھنک ہم تھوڑے اس کے لیے تب ریڈی نہیں تھے, کیونکہ ایک فاؤنڈرز میں بھی وہ میچورٹی نہیں تھی کہ جی ٹینز آف ملینز آف ڈالرز آپ کے آ رہے ہیں تو آپ کس ڈسپلن سے وہ خرچ کریں. کیونکہ یہ سارا جو کیپٹل آپ ریز کرتے ہیں نا, اس کو ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے دوسری طرف, رائٹ, ورنہ آپ ریٹرن سے زیادہ کہ ڈبل ٹرپل کر کے. بالکل ایگزیکٹلی رائٹ, لائک یہ بھی نہیں کہ آپ نے جو ڈالا ہے وہ واپس, ورنہ کیوں رسک لے کوئی انویسٹر. تو وہ والی چیز ایک چیز جو میں ایئر لفٹ کے فاؤنڈرس کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک وہ ایمبیشن کا اسکیل ڈفرینٹ کر دیا. یہ بلکہ عاطف بھی کافی بولتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک لوگوں کو یہ نہیں تھی کبھی بھی, دے وونٹ بلیو اٹ کہ جی یو کوڈ ریز ٹینز آف ملینز آف ڈالرز ایز اے پاکستانی کمپنی. اسپینڈ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا آبویسلی, پر وہ جو آؤٹ کم جو ہوئی اس کی واز ناٹ نیسسرلی ریپرزینٹیو آف کہ جی ساری کمپنیز ہی اسی طرح جاتی ہیں, رائٹ. کچھ ماڈلز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں. اب ایئر لفٹ کو گرو کرنے کے لیے نا ان کو ڈارک اسٹورز کافی زیادہ کھولنے پڑے تھے. اب وہ ڈارک اسٹورز کیوں کھولنے پڑے تھے؟ کیونکہ وہ پرومس کر رہے ہیں کہ جی اتنے منٹ کے اندر آپ کو گروسریز ملیں گی, تو ہر کونے پہ ظاہر ہے ہر کونے میں وہ آپ کو چاہیے. اور ہر دو ہم نے تھوڑا سا کام کیا ان کے لیے, ویڈیو کانٹینٹ بنایا, تو ہر 2 ہفتے میں دے ور لائک وی کین اوپن دا ہول, وچ از لائک ریئلی ڈیفیکلٹ اینڈ امپاسبل. سو دی پرابلم از وہ آپ کا جو خرچہ ہے اس کو لائک کھولنے کا, اس کو مین کرنے کا, اور اس سے زیادہ آپ انوینٹری فٹ کرنے کا. وہ انوینٹری کے لیے بھی آپ لائک لونس وغیرہ تو اس طرح نہیں لے سکتے تھے, کیونکہ دیز آر ہائی رسک بزنسز, تو اور آپ کو کنسائنمنٹ پہ تو یہاں پہ کوئی دیتا نہیں ہے, رائٹ. تو آپ نے سپر کرسپ سے لے کے جوس تک, سارے دودھ تک, سب کچھ آپ نے خرید کے وہ رکھنا ہے, اور آپ نے خرید کے رکھنا ہے ہر اس لوکیشن پہ اویلیبلٹی وہ کہ کوئی بھی اگر آرڈر کر لے ود ان دا ویسینٹی تو آپ اس کو ود ان اے فیو منٹس کر سکیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ جی آپ کی آرڈر ڈینسٹی نہیں اتنی بنی, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ایوریج آرڈر ویلیو کافی کم تھی, کیونکہ ہم نے ہمارے کنزمپشن پیٹرنس وہ منتھلی گروسریز کے ٹو دیز پلیٹفارمس نہیں موو ہوئے تھے. کہ آپ نے کبھی ایئر لفٹ کے اوپر مہینے کا آٹا آتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے وہ ٹیل آئٹمس جو ہوتے ہیں جو ختم ہو گئے, تو جی ڈبل روٹی اور اس طرح کی چیزیں کہ یار کل صبح کے لیے کیا کریں گے, اس طرح کی چیزیں جو آپ کو جلدی چاہیے ہوتی ہیں وہ آئیں. تو فیو ڈفرینٹ فیکٹرز کہ آپ کی کاسٹ کافی زیادہ تھی ایون سیٹ اپ, ایون دو لیبر پاکستان میں چیپ ہے, پر وہ آپ اس کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. اگر تو آپ کا وہ جو پکر پیکر ہے اور پھر جو ڈلیوری والا انڈیویجول ہے وہ ہر سیکنڈ بزی ہے بیکاز دیر سو مینی آرڈرز کمنگ تھرو, تو دیٹ کوڈ بی ون ایونیو فار اٹ ٹو ورک. یا پھر ایوریج آرڈر ویلیو آپ کی کافی زیادہ بڑھ جائے, کیونکہ یہ مارجنس کافی کم ہے اس انڈسٹری میں, تو آپ نے پلیٹ فارم کاسٹ کہیں سے ریکور کرنی ہے. اور ایک اور چیلنج ان کے پاس ان کا یہ تھا کہ آپ کا نیٹ ورک افیکٹ جو ہوتا ہے وہ کہ ٹریول اکراس نہیں کرتا, کبھی کبھار ایک مارکیٹ کے ایک شہر کے اندر بھی نہیں کرتا. اگر آپ کا کرنگی میں کوئی ڈارک اسٹور ہے اور ایک کلفٹن میں ہے, تو وہ جو کلفٹن یا DHA سے اگر ڈیمانڈ آئی ہے اور اگر کلفٹن سے وہ نہیں فلفل ہو رہی, تو وہ کرنگی والے سے آنا ہے لائک اٹ جسٹ ڈزنٹ ٹرانسلیٹ. اور خاص طور پہ ڈفرینٹ شہروں میں تو بالکل نہیں ہوتا. So what they also did was they opened too many markets very quickly. Africa, yeah.
وہ تو اور پاکستان میں بھی آئی تھنک کافی زیادہ ان کے شیئر وہ شروع ہو گئے تھے. سو وہ فار ایچ ون وہ آپ کا ایک شروع میں اسپینڈ ہوتا ہے اور پھر وہ ریمپ اپ پیریڈ ہوتا ہے جس کے بعد وہ آرڈرز بڑھتے ہیں اور پھر اوور ٹائم لائک آپ کے جو انویسٹمنٹس کی ہیں آپ نے ایسٹس کے اندر وہ اوور لارجر بیس اسپریڈ ہوتی ہیں. وہ ان کا آئی تھنک لائک دیٹ ٹائمنگ دے گرو کوائٹ کوئکلی. دیر واز اے لاٹ آف اسپینڈ. وہ تھوڑا سا مے بی شاید ڈسپلن اور ہو سکتا تھا اسپینڈنگ میں. تو وہ گیپ جو ہے کیونکہ آپ ہر آرڈر پہ لوز کر رہے تھے پیسے, تو جس طرح آرڈرز بڑھتے گئے اور وہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی ویدر دے ور گروئنگ آرڈرز جسٹ ٹو شو ٹو انویسٹرز کہ ہم گرو کر رہے ہیں, پر ہر آرڈر پہ اگر آپ پیسے لوز کر رہے ہو تو اف یو ہیو مور آرڈرز تو آپ زیادہ پیسے لوز کر رہے ہو, تو اس لیے آپ کو وہ فل کرنے کے لیے اور زیادہ پیسے چاہیے. اور وہ پاکستان کی ایک ٹریجیکٹری, پاکستان کے ایکو سسٹم کی ٹریجیکٹری میں ایک بہت جلدی وہ ہوا ان دا سینس کہ دیر وازنٹ انف کیپٹل آؤٹ دیر لوکنگ ٹو کم ان ٹو پاکستان اسپیسیفکلی ان ون کمپنی, پرٹیکولرلی آفٹر آپ کے ٹوٹل 110 ملین یا سم تھنگ انہوں نے جو ریز کیا تھا. دیٹس اے لاٹ آف منی. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کمپنی نے اتنا زیادہ پیسے کبھی ریز کیے. ریز کرنا تو ڈفرینٹ بات, مطلب اسپینڈ بھی کیے. تو آئی تھنک وہ ایک ماڈل کے اوپر بھی تھوڑا سا کویشچن ہے, اور اٹس ناٹ جسٹ پاکستان دو, کیونکہ دنیا میں زیادہ تر ماڈلز اس طرح کے نہیں چلے. کچھ کمپنیز ہیں جیسے انڈیا میں زیپٹو ہے جو ابھی تک چل رہی ہے, پر کافی دنیا کی کمپنیز جو کہ کوئک کامرس کے ماڈل کے اوپر تھیں were not able to really make it work. Crave Mart maybe is a good example پاکستان میں جو ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں and they've done well. پر وہاں پہ ایک ڈفرینٹ کنسیڈریشنز ہیں. انہوں نے اپنے پرائیویٹ لیبل وائٹ لیبل کر کے پروڈکٹس بھی کیے ہیں. ان کے فوکس از ناٹ آن ٹیئر 1 والے برانڈس بٹ ٹیئر 2 اینڈ ٹیئر 3 جن کو نارملی اس طرح کی ویزیبلٹی نہیں ملتی, تو دے آر مور اوپن ٹو شیئرنگ سم آف دا مارجن اور گیونگ ہائر مارجن تاکہ ان کے پروڈکٹس پھر آگے بک سکیں. تو دیر آر ویریشنس ٹو دس, اور ان ساری چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جو کیپٹل ہوتا ہے نا وہ وینچر کیپٹل ہوتا ہے بیسکلی, رائٹ. سو وہ ان سم کیسز اٹ ورکس اینڈ اٹ پیز آف, ان ادر کیسز اٹ ڈز ناٹ. پر یہ کہ وہ رسک ٹیکنگ از ویری مچ فنڈامنٹل پارٹ آف واٹ وینچر انویسٹنگ. ابھی تک آپ لوگوں نے کتنے اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کیا ہوا ہے؟ ہم نے جو ہم پہلے فنڈ سے ایک کور انویسٹمنٹ کا ہم وہ جو بولتے تھے جو کہ ذرا سائزبل ہوتی تھیں, وہ ہم نے 15 کمپنیز میں کی, اور اس کے علاوہ ہم نے 9 کمپنیز جو ایک ہمارا اینجل آپریٹر پروگرام تھا جو ہم نے شروع کیا تھا, جس میں ہم اپنے ہی بیکڈ سی ای اوز جو کہ کچھ زیادہ میچور کمپنیز کے سی ای اوز سے ان کے ساتھ مل کے ہم نے اینجل سائز چیکس بھی لکھے جو کہ بالکل پہلی سٹیج پہ آف اے کمپنی اندر جا رہے تھے. تاکہ اس کا سائز کیا ہے چیک کا؟ وہ چیک $25,000 سے لے کے $1 لاکھ تک تھے. باقی جو کمپنیز ہیں وہ ساری مطلب یہ 2 لاکھ سے اوپر کہہ لیں آپ ہیں. اور جو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ 17, 18, 19, 20 تک لائک ایک رائز آیا, اوبویسلی اس میں خان صاحب والی گورنمنٹ بھی تھا, ایک مارکیٹ اوپن ہونا شروع ہوئی, لوگوں کا ٹرسٹ یہ وہ سارا, اور اچانک پھر ہم نے دیکھا ظاہر کووڈ کی وجہ سے تو وہ تھا, اور 2022 کے بعد یا 21 کے اینڈ پہ آئی تھنک جو گورنمنٹ والا سارا سین ہوا. ڈو یو تھنک از اٹ جسٹ دا گورنمنٹ اور دی اکانومی, اور جنرلی جب وی سیز نے انویسٹرز نے ڈالا اس طرح کے ریٹرنز نہیں آ رہے؟ اب اوبیسلی ان کا ریٹرنز کا اکانومی سے بھی تعلق ہے, سیکیورٹی سے بھی تعلق ہے, بٹ زیادہ افیکٹ جو ہے وہ کس چیز کا ہے اوور آل؟ آئی تھنک سب سے زیادہ چیز یہ کہ کیپٹل بیکیم ایکسپینسو ایوری ویئر. آپ کے انٹرسٹ ریٹس وغیرہ جب گلوبلی رائز کیے تو آپ کی جو ریٹرن ایکسپیکٹیشن ہے فار جنریٹنگ ریٹرنز آؤٹ آف دا وینچر کیپٹل ایسٹ کلاس, وہ ایکسپیکٹیشنز بڑی زیادہ ہوگی, کیونکہ آپ کو بینک میں رکھ کے پیسے مل رہے تھے, آپ کو لوور رسک پروڈکٹس کے اوپر وہ مل رہے تھے. تو ایک تو وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی گلوبل جو انویسٹمنٹ تھی جو کہ پاکستان کی طرف آ رہی تھی وہ ایک دم سے ریٹریکٹ ہوگی. وہ کہتے ہیں نا وہ مسئلے ان کے اپنے بیک یارڈ میں تھے, تو وائی وڈ دے کنسیڈر پاکستان. ایک انویسٹر نے مجھے ایک بار بولا تھا کہ پاکستانی وینچر ایکو سسٹم از لائک دا پمپل ایٹ دی اینڈ آف دا ٹیل, تو وہ تو سب سے پہلے پاپ ہوگا. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ریئلی ہیپن. اور پاکستان کے اندر اتنا لوکلی اتنا کیپٹل ان لاک نہیں ہوا تھا تب تک. یا تو وہ ریئل اسٹیٹ میں بس چلا جاتا ہے نا ایگزیکٹلی. اور کچھ کنگلومریٹس فیملی آفیسز نے یہاں پہ کیے ہیں, کمٹمنٹس کیے ہیں, ہمارے فنڈ میں بھی کیے ہیں, فاطمہ گوبھی کے فنڈ میں کیے ہیں, جو کہ آہستہ آہستہ کر کے ان لاک کرے. پر وہ انسٹیٹیوشنل کیپٹل یہاں سے ان لاک نہیں ہوا. انسٹیٹیوشنل سے مراد
کہ آپ کا جس طرح اسٹیٹ لائف ہے جن کے بہت بڑی بیلنس شیٹ ہے, وہ دے کے ناٹ میک انویسٹمنٹس انٹو وینچر کیپٹل فنڈز ایٹ آل, رائٹ. وہ اگر آپ کا 0.1% بھی شروع کریں تو آل آف اے سڈن جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق تقریباً یہاں پہ ہو جائے. پر پھر بھی آپ کے 2018 سے لے کے ابھی تک $1 بلین سے زیادہ وینچر میں انویسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. اور وہ کویشچن یہ ضرور آئے گا کہ وہ $1 بلین کے اگینسٹ آپ کیا شو کر سکتے ہیں. A lot of that learning and that risk taking had to take place for us to be in a better position now to generate returns. اور کچھ companies ہیں جو کہ are still surviving, they're thriving in some cases as well. کچھ ہمارے portfolio میں بھی ہیں پر کچھ ہمارے portfolio میں نہیں ہیں, like اور investors نے بھی وہ کی ہیں. So all of that is hopefully leading to a point جہاں پہ اب جو business models fund ہو رہے ہیں they have a higher chance of success. جو founders ابھی تک survive کر رہے ہیں وہ ذرا اور زیادہ gritty ہیں, انہوں نے کو persevere کیا ہے through the toughest time. بالکل رائٹ. تو آئی تھنک وہ ہم اس طرح پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ ایک پوائنٹ ان لائک این ایکو سسٹمز ایولیوشن ہم کہیں کہ یار اس وقت نہیں چلا تو دین دیٹس ڈن کیس. ابھی بھی بہت مشکل ہے فاؤنڈرس کے لیے ریز کرنا, اور وہ فاؤنڈرس کو یقین نہیں آتا, پر ہم فنڈ مینیجرس کو اور بھی زیادہ مشکل ہے جو ریز کرنا, کیونکہ ہمیں جب ریز کرنا ہوتا ہے تو ہم تو ایک بلائنڈ پول فنڈ کے لیے ریز کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹرسٹ کریں کہ ہم ڈھونڈ لیں گے اچھی کمپنیز اور ان کے اندر ڈالیں گے اور ان کو مینیج کریں گے, ان کی ویلیو گرو کریں گے, اینڈ دین وی ول میک اے ریٹرن فار یو. سو ایوری ون از فیلنگ دا پین رائٹ ناؤ. اور یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ باقی جو گلوبل کنسیڈریشنز ہیں وہ پاکستان پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, اور یہاں پہ اس کے اوپر ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی, ہمارے کرنسی کا امپیکٹ, ہمارے انفلیشنری انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں جو میکرو اور پالیٹکس جو پاکستان کو امپیکٹ کرتی ہیں وہ ساری چیزیں اور بھی زیادہ اس کے اوپر ابھی وے کر رہی ہیں, جو کہ ہوپ فلی ول امپروو. ایک اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے ڈاؤن ٹرن کے پیریڈس میں نا از ایکچولی اے بیٹر ٹائم ٹو بی انویسٹنگ, کیونکہ آپ کو جو ایک وہ جس میں کہتے ہیں منجے ہوئے کھلاڑی, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے ابھی, ہاؤ لائک یو نو ہوز ویئرنگ شارٹس وین دا ٹائڈ گوز ڈاؤن, وہ اب پتہ چل رہا ہے. پر یہ کہ دس از آلسو دا ٹائم وین دا لیسٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹس آر ہیپننگ, بلکہ ان فیکٹ 2024 میں سال میں تو ڈیٹا از ناٹ لکنگ ویری گڈ. آئی تھنک ہم پورا سال میں شاید 20 ملین نہ کراس کریں ٹوٹل انویسٹمنٹ. پاکستان میں بھی کتنی ویسے وی سی جو ہیں کمپنیز انویسٹ کر رہی ہیں, لائک ڈو وی ہیو لائک اس طرح کا ڈیٹا ایز ویل؟ سو جو آپ کے فارملائز فنڈس ہیں وہ تو آئی تھنک یہ 5 ہی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوگا, انڈس ویلی, I2I, زین, فاطمہ اور سرمایہ کار. اس کے علاوہ کافی آپ کہہ لیں سنڈیکیٹس بنے ہیں, ایک انفارمل کال اٹ کمبینیشن آف ڈفرینٹ اینجل انویسٹرز اس طرح کے آئے ہیں. مڈل ایسٹ کے کچھ فنڈس ابھی تک انویسٹ کر رہے ہیں, اور ہر فنڈ کی اور ہر انڈیویجول کی اپنی ہی ایک کنسیڈریشن ہے کہ وہ کتنا ان کا آلریڈی ایکسپوجر ہے, کتنا وہ نیا لے رہے ہیں. ایک آدھ آپ کو ڈیل آج کل بھی پتہ چل جاتی ہے, ابھی ریسنٹلی یہ ڈیل کارڈ کی ایک ہوئی ڈیل جس طرح, تو دیر از سم ایکٹیویٹی, پر بائی اینڈ لارج تھوڑی ایپیٹائٹ ابھی کم ہے. تھوڑا سا اگر پیمنٹ گیٹ ویز کی اگر ہم بات کریں, بیکاز اسٹارٹ اپس کے اندر یا جنرلی آئی ٹی سیکٹر میں دیٹ از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. کچھ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں لیٹس سے جیسے پیونیر ہے, انہوں نے آئی فیل لائک بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. مطلب ایون ہم لوگوں کا کمیونیکیشن بزنس ہے, میں لنڈن میں کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرتا ہوں, ہم لوگ افغانستان میں تھوڑا سا کام کر رہے ہیں, مجھے پیمنٹس کرنی ہے, اٹس امپاسبل ٹو سینڈ منی آؤٹ سائڈ. اب تو منگوانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ آپ اس ایجنسی سے پہلے اپنے آپ کو پروف کروائیں, اس سے کروائیں, بینک سے کروائیں. سو جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں کام کری ہیں, پیونیر کی ون آف دی ایگزامپل جو ہم لوگ پرسنلی یوز بھی کرتے ہیں, ان کا آپ کو کتنا بڑا رول لگتا ہے ٹو سپورٹ دا ہول ایکو سسٹم؟ آئی تھنک بہت کروشل رول ہے, اور جو دا ونس دیٹ آر ناٹ ہیئر وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ قصور ہمارا ہے. ان کے لیے کمرشلی اٹریکٹیو پروپوزیشن آپ دیں گے تو وہ آ جائیں گے, رائٹ. ادروائز ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سردردی لے کے وہ کریں. آئی تھنک یہ ہم نے جگاڑ کے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ فری لانسرز نے فگر آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح کہاں پہ پے یوز کر کے اسے کہاں ٹرانسفر کریں اور کس طرح پیسے منگوائیں. پر آئی تھنک یہ تھوڑا سا ذرا ایک وہ گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور ہمارے
ایک وہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو اتھارٹیز کا وہ یہ ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم نے کھول دیا. اینڈ آئی تھنک دیر از ریزن ٹو بی کاشیس اینڈ لائک موو ود کیئر آن دس. پر یہ ہمارے علاوہ کسی اور کے اوپر ہم بلیم نہیں کر سکتے. ہم تو انفارچونیٹلی یہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. اگر آپ نے امپیکٹ کی بات کرنی ہے تو منڈے کو چیلم والے دن آپ کے ایک بائکیا جیسی سروس کی ناٹ فنکشن, کیونکہ ہر رائڈر کو فون کوریج چاہیے ٹو بی ایبل ٹو پک اپ لائک کہ کہاں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے اور کہاں پہ جانا ہے. سو آئی تھنک بڑے چیلنجز ہیں. آئی تھنک پیمنٹ از سرٹنلی اے بگ چیلنج بٹ اٹس ناٹ دا پرائمری چیلنج. ہمیں ایک بہت ہی ایک اسٹریٹجکلی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس انڈسٹری کو گرو کرنا ہے اور ہوپ فلی لیڈ ٹو لائک ایڈیشنل FDI کمنگ ان, کل کو جا کے یہی کمپنیز کچھ ایکسپورٹ بھی کر سکیں جس سے اور ریونیو آپ کا واپس آئے گا, اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اسٹریٹجک اسٹیپس لینے ہوتے ہیں اور آپ کو کنسسٹنسی آف پالیسی دکھانی ہوتی ہے. پھر آپ یہ ایک ومس کے اوپر چیزیں نہیں کر سکتے. اینڈ آئی تھنک لائک اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک کرٹیسائز دا پیپل دیٹ آر ان پلیس. ان کی بھی کنسیڈریشنز ہیں, کچھ سیکورٹی کنسرنس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں, پر اس طرح چل نہیں سکے گا, اس طرح آپ کا ایکو سسٹم نہیں بن سکے گا. آپ آئی ایم شیور جو گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے ملتے بھی ہوں گے, بات بھی کرتے ہوں گے, بز ورڈس تو ہمیں بہت سننے, ڈیجیٹائزیشن ہم نے کرنا ہے تو IT سیکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا. اور ایون مجھے یاد ہے میں ریسنٹلی باہر ٹریول کر رہا تھا تو میرے پاس اوبیسلی آپ کے پاس فون پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ دا گائے واز لائک کہ نہیں وہ پرنٹنگ مشین ہے تو وہاں سے جا کے پرنٹ کروانا. واز لائک برو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم میں کوئی باہر جا رہا ہوں, یہ مطلب نہیں بس آپ کروائیں. اب میں وہاں گیا ہوں پیچھے, اس کو میں نے 50 روپے دیے. میں نے زندگی میں بہت ایسے پرنٹ کروایا ہے, ویزا تھا میرے خیال سے, تو ہی واز لائک کہ نہیں 150 روپے ہیں. میں نے کہا 150 روپے کا کون سا پرنٹ ہوتا ہے, لائک ایک ہول ہیسل. اور یہاں ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے مطلب اٹس جسٹ لائک ریڈیکولسلی insane کہ what you are talking about and what you are doing. مطلب it's not even 1% of مطلب جو آپ پلان کر رہے ہیں. میں لاسٹ ویک آئی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ ود میٹا کے VP کے ساتھ ان پاکستان, جو پبلک پالیسی کو دیکھتے ہیں. ہی واز ان پاکستان, ہائی پروفائل وزٹ پہ آئے ہوئے, اور اچانک سرینا بلاک ہو گیا بیکاز آف دا پروٹیسٹ, اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ AIs اینڈ آئی واز لائک وٹ آر وی ایون ٹاکنگ اباؤٹ, کہ آپ کا جو فون کے مسئلے سے چل ہی نہیں رہا. ابھی یہاں کراچی میں آپ وائس نوٹ نہیں کھول سکتے when you are traveling پورے پاکستان میں. My question is like when you talk to the government یا اور بھی لوگوں سے, whether it's establishment like کوئی بھی, like what is your مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ what are they thinking, do they even realize کہ what's happening? دیکھیے آئی تھنک ریئلائزیشن ہے پر ڈسکنیکٹ ہے بٹوین their policies and who's looking to serve what. ہم نے بہت کام کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ, کہ ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں کہ یہاں پہ جو کمپنی فاؤنڈ ہو رہی ہے, جو فاؤنڈر یہاں پہ بیسڈ ہے, اس کو ایک سویٹ ایکویٹی یا اس کی ایک اونرشپ ان فورن ہولڈ کو کمپنی بن سکے. پوری ایک ایکسرسائز ہوئی پر لائک وائٹ پیپرز نکلے, کنسلٹیشنز ہوئیں, اس کے بعد پالیسی کے اندر چینج ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اب FBR اس کمرے میں نہیں ہوتا, اور وہ FBR کی کنسیڈریشن ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کے اوپر ڈیجیٹل کے اوپر, ہم نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے اوپر اتنا ٹیکس ڈالنا ہے, کیش کے اوپر اتنا ہے. تو آپ کا کنزیومر بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں سے ڈرائیو ہوتا ہے. تو آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, تو وہ باتیں ہم آگے کر لیتے ہیں, ہم فیتے کاٹ لیتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے 250 ملین کی پاپولیشن ہے, پر وہ آپ ایکشنز پھر آگے جو ہوتے ہیں, انیشیٹیوز جو ہوتے ہیں, وہ آر لائک ناٹ کنڈیوسیو ٹو گیٹنگ پیپل ٹو کم انڈر واٹ دے وانٹ ٹو کنسیڈر ایز اے ٹیکس نیٹ. کہ جب ڈیجیٹائز ہو جاتے ہیں نا تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ یار اب تو میرا سارا کچھ پتہ چل گیا, اور اس کے اگینسٹ آپ کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. تو آپ کا ایک نارمل کرانہ اسٹور والا اونر جو ہے وہ تو بڑا ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز میں لے آؤں جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں تو کل کو ٹیکس دینا ہوگا. ابھی جس طرح ابھی یہ شٹر ٹیکس یہ جو لگ رہا ہے, دس از امپورٹنٹ, یہ ہونا چاہیے, but there needs to be some method to it. There needs to be like some incentive that is provided against it تاکہ over time آپ ان چیزوں کی طرف موو کر سکیں. ورنہ ہم اسی طرح ہی ایک سٹیپ آگے 2 پیچھے لیتے رہیں گے,
اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل جنکچر ہے. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے اور باقی جگہوں سے, پر ان کی اگر آپ ایک اسٹریٹجک تھنکنگ دیکھیں ان چیز میں معاملات کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیلنٹ کو جس طرح بنایا ٹو دین ٹیک دوز رولس, پش دوز انیشیٹیوز, دیٹس وائی دے آر ویئر دے آر. اور ہم یہ جو آپ نے مینشن کیا, یہ جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں جن کو ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے پاکستان میں, آ کے انویسٹ کریں گے, سیٹ اپ کریں گے, آپ ان کے مطلب لائک ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیم جب آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, جب آپ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر آپ کے پروٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں, اس میں آپ کی بالکل وہ کامرس کی یا ڈیجیٹائزیشن کی پوری وہ جو ایک اسٹوری لائن ہے وہ تو بالکل گوز آؤٹ دی ونڈو. نہیں وہ میمز ابھی وہ سوشل میڈیا پہ تھیں, ہم پے پیل لائیں, وہ بندہ کہہ رہا سر بس انٹرنیٹ ہی دیتے ہیں مجھے, اب مجھے نہیں چاہیے پے پیل. بالکل بالکل. ابھی آپ یوتھ کو اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ نے اسٹرانگ انسینٹیوز کریٹ کر دیے ہیں کہ وہ جس کو جب موقع ملے وہ یہاں سے نکلے. رائٹ, دیٹس دا انسینٹیو. رائٹ, اگر وہ رک رہے ہیں نا تو وہ اپنی طرف سے وہ ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ سیکریفائز وہ کر رہے ہیں, اور وہ جو انسان رک رہے ہیں یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آئی ایم ورس آف دین مائی بردر اور مائی کزن جو باہر نکل گیا. رائٹ, اگر یہ آپ کا انسینٹیو اسٹرکچر ہے, یا باہر پیوٹ کرنے لگ گئے ہیں لوگ, اسٹارٹ اپس ایون ہر کس, کیونکہ آپ کے یہاں پہ پہلے سے ہی مشکل تھا پاکستان میں کچھ بنانا کمپنیز کے طور پہ, اب اور بھی زیادہ مشکل ہے, اسکروٹنی بھی زیادہ ہے, فنڈنگ بھی کم مل رہی ہے, ٹیلنٹ آپ کا ایسا ایسا جا رہا ہے, تو وہ بنانے والے تو ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے. تو دا کمبینیشن آف تھنگس از انفارچونیٹلی ناٹ ویری گڈ رائٹ ناؤ. اور یہ ایک بہت رسک ہے ایکو سسٹم کو کہ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی نہ فلیٹ ہو جائے. بہت لرننگس بھی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, انویسٹرز نے بھی غلطی کی, آر سیلوز انکلوڈیڈ, فاؤنڈرز نے بھی کچھ لائک وہ لیک آف ڈسپلن جس طرح کے ہم پہلے بات کر رہے تھے. سو ویریس ڈفرنٹ فیکٹرز کم ان ٹو پلے ان ٹو دیٹ. پر ایک وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو ایک وہ ہو نا کہ جو آپ بول جو رہے ہیں لائک پٹنگ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, وہ والی چیز اتنی نہیں ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ. لپ سروس دیتے ہیں, بلاتے بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں لسٹ بنا کے دیں, کیا چیزیں ہم سالو کر سکتے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنی لسٹیں گئی ہیں, اور ان میں سے کچھ ایک آدھ چیز ہو بھی جاتی ہے کبھی کبھار, پر دیکھیں اگر جو سیریس ہوتے ہیں نا دے دین پٹ ان پلیس. they don't need list from you even, I mean they know everything. مجھے یہ بتائیں لاسٹلی, جو اسٹارٹ اپس ابھی بھی کر رہے ہیں کام, ویدر ارلی اسٹیج ہوں یا 4 سے 6 سال جن کو ہو گئے ہیں, what would be your advice to them? Because آج کے دور میں تو میں تو ہر کسی کو کہتا ہوں یہ جنگل ہے, یہاں اگر آپ کھڑے بھی ہوئے ہیں نا اور آپ سروائیو کر رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, تو اٹس مطلب بہت ہے. ٹھیک ہے ریزیلینس ہے, آپ کتنا لے آئیں گے. اب تو آئی تھنک ہوا میں ڈپریشن آ گیا ہے, مطلب اب تو وہ والا ٹائم گزر گیا نا کہ آپ نے مطلب اور چیزوں کو سوچنا ہے. تو جو اسٹارٹ اپس ہیں یا ایون اسمال بزنسز, ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ انوائرمنٹ کو لیں نا جو کہ ابھی کافی نیگیٹو ہے, اس میں اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہوگا وہ شاید نہیں سروائیو کر رہا, تو آپ مارکیٹ شیئر گین کر سکتے ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسپلن بھی اب ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. When you say discipline, you said 3-4 times. Spending wise. کہ آپ you can't throw money at the problem because you don't have money. اور اگر آپ وہ تھرو کر دیں گے تو آپ کو اور نہیں ملے گا. تو یا تو ایک طرف سے آپ ایک وہ دکھائیں کہ آپ ایک ڈسپلن طریقے سے اسپینڈنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے, ایک کیپٹل ایفیشنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک بزنس بلڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ بلڈ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تو پھر آپ ڈٹ کے وہی کریں. رائٹ, پھر یہ جو آپ کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں نا کہ یار ہم ایک اور مارکیٹ سعودی کھول دیتے ہیں کیونکہ سعودی والے تو اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ جی آپ کے اندر پیسے ڈالیں, یہ سارے یہ باتیں ہوتی ہیں. رائٹ, لائک اگر آپ نے واقعی میں لوکل مارکیٹ پہ کیپٹلائز کر لیا اور یہاں پہ آپ نے پروو آؤٹ کر دیا ہے تو پھر آپ بے شک ضرور ایکسپینڈ کریں. ان کو پتہ ہے ہم نے ان کی مدد کی ایئر لائنس بنانے میں, ان کی سوک ایجنسیز بنانے میں, لائک سول سروسز وغیرہ. سو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج. آپ کے کریم کے بھی ایگزامپل ہے, یہاں سے آپ کے طارق روڈ پہ ٹیکنالوجی بن کے پورے مڈل ایسٹ میں گئی, اور وائر ہوئی کمپنی اینڈ سو آن. سو اگر آپ نے یہاں کے لیے بلڈ کرنا ہے تو یہاں کے اکنامک ریالٹی کے مطابق بلڈ کریں. آپ کا جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان میں $1500-1600 ہے. اس کے اندر آپ کی ڈسپوزیبل انکم
کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انفلیشنری پریشرز اتنے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ والٹ شیئر آپ کتنا کنزیومر کا لے سکتے ہیں. اگر آپ ان کو یہاں پہ سروس وہ دے رہے ہیں جس میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اس مارکیٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ان کیسز میں آپ بے شک بزنس بند کریں, پھر آپ بے شک جائیں باہر جا کے جو آپ نے اگر کرنا ہے. پر اگر آپ نے ایک چیز جہاں کی مارکیٹ کے لیے بلڈ کرنی ہے تو اس کو پھر آپ نے کم پیسوں میں ایک ریزیلینٹ طریقے سے صحیح انسینٹیوز پلیس کر کے اس طرح وہ آپ نے وہ بلڈ کرنی ہے. اگر اس ریالٹی کے ساتھ آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ یار پاکستان میں تو بزنس نہیں بلڈ ہو سکتا, تو وہ ون آنسر ٹو آل کویشچنز وہ والی سچویشن وہ نہیں ہے. لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں, آپ کے بزنسز بھی ہو رہے ہیں, بزنس اوور ٹائم بھی ہو رہے ہیں. جو اچھا بزنس ہے, جو اچھا فاؤنڈر ہے, اس کو کیپٹل مل جاتا ہے, کیونکہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ہمارا جاب ہی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ڈھونڈنا ہے. اور اگر آپ اتنے ہی کیپیبل ہو اور آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی کمپنی کو بنا کے اور ایک اچھے طریقے سے رن کر کے, آپ کو کیپٹل ملے گا, رائٹ. وہ ویدر اٹس وینچر کیپٹل کی فارم میں یا کسی اور کی فارم میں, وہ آپ کو وہ ملے گا. پر ہمارے ایکو سسٹم میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اور اتنی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں کمپلین کرنے کے بارے میں, اپنے علاوہ سب کچھ خراب ہے, رائٹ. اینڈ اٹس این ایزی لیزی ایکسکیوز ٹو سے کہ جی یہاں پہ تو سسٹم ہی ہے. دنیا کا ہر ایکو سسٹم جب بنا ان کا سسٹم پورا سارا صحیح نہیں تھا, وہ کیچ اپ کر رہے ہیں. اور ہمارے کیچ اپ جو ہے وہ کافی جلدی ہوا ہے. ہمارے جو اگر آپ ریگولیٹرز دیکھیں, اسٹیٹ بینک از کوائٹ فارورڈ تھنکنگ ریگولیٹر. آپ کی یہاں پہ ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ کے جو لائسنسز وغیرہ آئے ہیں, یہ کچھ ملک ہیں جو کہ ہمارے ایز اے ایکو سسٹم سے جب کمپیئر کرتے ہیں وہ ہمارے سے آگے ہیں, پر ان کے تو وہاں پہ فریم ورکس بھی نہیں ابھی بنے. ایجپٹ از این ایگزامپل, رائٹ. سو اپرچونیٹیز آپ کی ہر سچویشن میں ہوتی ہیں. اس کے مطابق اگر آپ دیکھ کے ایک اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں, آپ اوور اسپینڈنگ نہیں کر رہے, کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ڈسپلن آپ دکھا رہے ہیں, جو کام 10 لوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے 50 لوگوں کی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ذرا ششکا تھوڑا سا ششکا وہی ہے نا, آپ نے آفیسز بنانے ہیں, آپ نے وہ دکھانا ہے کہ جی آپ سکسیزفل ہیں, آپ نے لنکڈ ان پہ پوسٹ کرنی ہے, تو وہ آپ کو پھر آپ پتہ ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ نے سم پیسہ کی پوسٹ کبھی دیکھی ہے آن لائن؟ آپ کو سم پیسہ کے فاؤنڈرس کا پتہ ہے کون ہے؟ آپ نے کبھی انہیں ایونٹس پہ آتے ہوئے کوئی فلیشی کپڑے پہنتے ہوئے کچھ وہ دیکھا ہے؟ And yet I made the claim that company, single company, has probably made more in cash profits than the entire Pakistani startup ecosystem combined. It's incredible. یہ کوریلیشن ایک نہ ہونے کی کراچی کے بوائز ہیں, یہ کراچی کے بوائز ہیں جی, اور یہ کراچی کے بوائز ہیں جو کیم فرام ٹریڈیشنل, ان کے اولڈر جنریشن ہے, ان کے ٹریڈیشنل بزنس, انفیکٹ میڈیا بزنس ہے. انٹرسٹنگ. میمن تو نہیں ہے؟ نہیں, اور دے فیل لائک میمن but they're not. پر وہ دیکھیں نا کہ اب اسی مارکیٹ میں جہاں پہ آپ ہر بندہ کمپلین کرتا ہے وہاں پہ اس طرح کے ایگزامپلس بھی ہیں. سو اف یو آر ون آف دیم وی ول فائنڈ یو. If you're not, تو then maybe do some introspection, see کہ آپ کی اپنے بزنس کی بلڈنگ میں بلڈ کرنے میں کیا کمی ہے اور کس طرح آپ وہ پلگ کر سکتے ہیں. Capital alone is not the reason. Amazing. Rabil, thank you so much for taking the time out. It's I think quite an insight and کافی لمبا سفر ہے. I feel like چلتا رہے and thank you for adding all the value which you guys are adding, I think, into the ecosystem. I think ایک بہت بڑے کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے اور اس میں پرسسٹنس بھی چاہیے. اور ابھی ہم بہت ہی ایک ٹرکی وہ جنکچر پہ ہیں جہاں پہ اگر ہم نے ہوپ لوز کر دی اور ہم سارے بیگس باندھ کے اب واپس نکل گئے, باہر چلے گئے, تو اٹ کین بی ویری ڈیفیکلٹ اور ہمارا ایکو سسٹم اس طرح پہ ٹیک آف نہیں کر سکے گا. پر فنڈامنٹلز آر اسٹل دیر. فنڈامنٹلز آر دیر میننگ کہ آپ کا جو ایک وہ جو تھیسس تھا نا جب سرمایہ کار شروع کیا تھا کہ آپ کی ینگ آبادی ہے, کنزمپشن اورینٹیڈ آبادی ہے, اور وہ کنزمپشن اورینٹیڈ آبادی کے کنزمپشن پیٹرنز موو ہو رہے ہیں ٹو ڈیجیٹل فرسٹ ایونیوز, وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. ابھی تک ہماری پینیٹریشن بہت کم ہوئی ہے, 2% ڈیجیٹائزیشن ہے. اب آپ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں, فوڈ پینڈا ذہن میں آتا ہے.
آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا ہوتا ہے تو آپ کو کریم، اوبر، یانگو، این ڈرائیو بائی کیا، یہ سارے ذہن میں آتے ہیں. سو آر ڈیجیٹل کنزمپشن، میڈیا انٹرٹینمنٹ کنزمپشن از آلسو ناؤ ڈیجیٹائز، رائٹ. سو یہ سارا تھیسس ابھی آپ کا انٹیکٹ ہے. یہ ابھی ینگ عوام جو ہے جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے ان کو ڈسپوزیبل انکم آئے گی، وہ خرچ کریں گے، تو وہ اب کل کو جا کے جو گروسریز ہیں وہ شاید آن لائن خریدیں، دوائیاں وہ شاید آن لائن خریدیں، کیونکہ پچھلی جنریشن کا یہ ایکسپیرینس نہیں تھا. سو اٹ ول موو ان دا رائٹ ڈائریکشن، پر اس میں ہم ساروں کو تھوڑا تھوڑا ایک رول پلے کرنا ہے. اور آئی تھنک جو لرننگس ہیں پچھلے 6 سال کی اور $1 بلین کی، ان کو بس ضائع نہ ہونے دیں، رائٹ، تاکہ اگلے جو $1 بلین ہے وہ اسی طرح کا اس کا فیٹ نہ ملے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو، مائی پلیزر ٹو بی ہیئر. تھینک یو.